बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए दिन का आगाज़ करते हैं, नमाज से तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं, तो यकीनन हमारे दिन भर की रूटीन बहुत खूबसूरत हो जाती है। आजकल जो सिचुएशन है, हर इंसान ज़िंदगी में इत्मीनान चाहता है, खुशी चाहता है और ख़ासकर ज़हनी तौर पे देखा जाए तो वो अपने आप को इत्मीनान में देखना चाहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, चेंज इसको करें और इसमें पॉजिटिविटी लाएं। जब ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होगी तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव वाइब्स हैं या डिफरेंट जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, वो साइड पे होना शुरू हो जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें चेंज करने की, जिन पे काम करने की हमें ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली उसके जो आसार हैं वो आप पे ज़रूर नज़र आते हैं, आपके फेस पे वो चीज़ें नज़र आती हैं जब आप इत्मीनान में हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने दिन का आगाज़ जो है वो खूबसूरत हो और अल्लाह का शुक्र अदा हर हाल में करना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुक्रगुज़ारी हमने बहुत ही ज़्यादा कम कर दी, जिसकी वजह से भी बेशुमार मसाइल का हमें सामना है। तो शुक्रगुज़ारी अपनाएं तो देखिएगा काम भी अच्छा होगा, दिन भी अच्छा गुजरेगा और ज़िंदगी भी आपकी खुशगवार गुजरेगी। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के मौज़ूआत बहुत ही अहम है, वन बाय वन आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे कबल एक स्टोरी आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हम देखते हैं दुनिया में नई इनोवेशन आती है, टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें जिद्दत पकड़ रही हैं, तो वाई नॉट उनके साथ चला जाए, क्योंकि अगर आप पीछे रह जाएंगे, आप उनके साथ नहीं चलेंगे, चीज़ों में आप रद्दोबदल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली मुश्किलात होगी। तो ये जो टेलीकॉम सर्विसेज है उस हवाले से ये एक हदायत जो है वो जारी की गई है वज़ारत IT की तरफ से। तो ज़रा डिटेल में बताते हैं। वज़ारत IT ने तमाम टेलीकॉम कंपनीज़ को हदायत की है कि वो अपने नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने के लिए जो बेहतरीन इक़दामात हैं उनको यकीनी बनाएं, ताकि जो शदीद बारिशें या मज़ीद जो कुदरती आफ़ात आती हैं उसके दौरान ये जो हमारे मौसूलाती निज़ाम है ये मुतासिर ना हो, यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट, हमारे राब्ते जो हैं वो बहाल रह सकें। ज़राए वज़ारत IT के मुताबिक चारों सूबों में 1122 एमरजेंसी कॉल सेंटर्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहेंगे, जबकि इनका मरकज़ी राब्ता NDMA के पास होगा। हुकाम का कहना है कि हंगामी सूरत हाल 1122 पर मौसूल होने वाली तमाम कॉल्स पर फौरी कार्रवाई की जाएगी, जबकि मौसर एमरजेंसी रिस्पॉन्स को भी यकीनी बनाने के लिए सूबाई कॉल सेंटर्स मुसलसल PTA के साथ राब्ते में रहेंगे। वज़ारत IT के ज़रिए जो मज़ीद इसके हवाले से गुज़श्ता साल जो सैलाबी सूरत हाल के दौरान 27.8 मिलियन एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई थी, जबकि कुदरती आफात के दौरान जो है वो मुकम्मल आप देखें तो दुनिया भर में 7% जो टेलीकॉम साइट्स थी वो इफ़ेक्ट हुई थी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि अब जो ख़ासकर एमरजेंसी कॉल्स वाली होंगी वो जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो बहाल रहेगा। और राइट नो जो सिचुएशन है ऑब्वियसली शदीद बारिशों की सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, तो एटलीस्ट जो एक राब्ता है एमरजेंसी सिचुएशन का वो बहाल रहना चाहिए। बाकी कॉन्टेक्स्ट जो है उनका तो ऑब्वियसली चलता रहता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया जा रहा है। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। वजह क्या है कि उनका जो बच्चा है वो देर से बोलना शुरू करता है। अच्छा, कुछ जेनेटिकली भी होता है, विरासती तौर पे भी चले आते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो देर से बोलते हैं। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है, जो फील होती है वो ये कि हमने बच्चे के साथ बातें करना कम कर दिया है। हम जैसे ही वो थोड़ा सा आँख खोलता है या रोना शुरू करता है, हम उसके सामने फ़ोन रख देते हैं, हम खुद उससे बातें नहीं करते जैसे पहले पेरेंट्स किया करते थे। तो शायद एक ये वजह भी हो सकती है, लेकिन डिटेल में अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानेंगे कि वक्त के साथ साथ इस मसले को हम बढ़ता हुआ क्यों देख रहे हैं, या क्या लोग इस मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दोनों सूरतें जो हैं वो पाई जा सकती हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, असल में जो बुनियादी वजूहात हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर हम बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं जो बड़ी कम उम्र, यानी कि 2 साल, शायद ये भी मैं ज़्यादा बोल रही होंगी, वो जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। उनकी जो स्पीच है वो क्लियर हो जाती है, उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर, और अल्फाज उनके जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं। स्पीच थेरेपी की क्या हर बच्चे को आजकल ज़रूरत महसूस हो रही है, या ये हमने खामखा की
ضرورت بنا لی ہے. تو آج ذرا ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری اسپیچ تھراپسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی مصباح شاہین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مصباح آپ کی تشریف آوری کا. مصباح میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ سے جاننا چاہوں گی, بتائیے گا پیرنٹس کی آسانی کے لیے میں چاہوں گی کہ ذرا آپ آسان الفاظ کا استعمال کیجیے گا تاکہ وہ اچھے سے سمجھ سکیں کہ بچوں میں دیر سے بولنے کی جو عموماً وجوہات ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ First of all, I feel so privileged to come and speak on this. It's very important topic. آج کل اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ تھی. So جیسے آپ کا کہنا ہے کہ بچے دیر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو نیچرلی, جیسے آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کوپ اپ کر لیتے ہیں, دیر سے بولنا شروع کیا لیکن بولنے لگ گئے. لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ نہیں کر پاتے ہیں. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بچے کی ضرورت کیا ہے اور اس نے کیا مائل اسٹون اپنے ٹائم پہ اچیو کیے ہیں یا نہیں اچیو کیے ہیں, اور اسی وجہ سے اس کی اسپیچ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہر بچے کو اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ جیسے فار ایگزامپل گھر کا بڑا بیٹا تھا, وہ دیر سے 3-4 سال میں بولنا شروع کیا تو اب یہ نہیں بول رہا تو یہ بھی بولنے لگ جائے گا. ایسا سم ٹائمز پاسبل ہو جاتا ہے, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچہ نہیں کوپ اپ کر پاتا. ہر بچہ, ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے. ایک بچے نے مے بی اس ٹائم پہ آپ نیوٹرل فیملی سسٹم میں نہیں رہ رہے تھے, کمیونیکیٹو پارٹنر زیادہ تھے, دادا دادی بات کر رہے ہیں, ماں باپ پھپھو چاچو سب بات کر رہے ہیں, بچے نے کوپ اپ کر لیا سم ٹائمز. لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو کہ اگر آپ اس کے باقی ڈیولپمنٹل مائلسٹون دیکھیں وہ بھی ڈیلے تھے, بچے کے پری اسپیچ اسکلز بھی نہیں تھے, اور آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں وقت پہ, تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ زیادتی ہو جائے گی کہ اگر وہ 3-4 سال میں جا کے نہیں بول پاتا تو پھر ہم اس کا ٹائم نہیں ریورس کر سکتے. اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ارلی اسیسمنٹ کروا لیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا, ایک عموماً جو ایک نارمل ایج کی بات کی جائے کہ بچے نے یہاں سے بولنا شروع کرنا ہے, ایک نیچرلی جو ایک ہوتا ہے, وہ کیا عمر ہونی چاہیے بچے کی؟ ایکسپریسو لینگویج کی اگر ہم بولنے کی بات کریں کہ سمجھنا چلو وہ پہلے سے شروع کر دیتا ہے, لیکن اگر بولنے کی بات کریں تو وہ 1 ایئر میں بچہ 1 ورڈ پہ آ جاتا ہے, جیسے ماما بابا, پانی, کھانا, جاننا, اس طرح کی چیزیں بولنے 1 ورڈ بولنے لگ جاتا ہے. 18 منتھس تک ہم اس کو نارمل کنسیڈر کرتے ہیں کہ اچھا 1 سال میں نہیں بولا, 18 مہینے میں بولنے لگے. لیکن 1 ایئر ٹو 18 منتھس میں اس کے پاس 20 to 50 20 سے 50 ویکیبلری ورڈز ہوتے ہیں, اور وہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 18 مہینے کا بھی ہو گیا اور 2 سال کا بھی ہو گیا, جبکہ 2 سال میں بچہ 2 ورڈز پہ ہوتا ہے, جیسے کھانا کھانا, میں نے جانا, بچہ ایسے نارملی بات کرتا ہے, تو 2 ورڈز پہ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہو رہا اور وہ 1 ورڈ پہ بھی اس کی لمیٹڈ ویکیبلری ہے اور بہت کم بات کر رہا ہے, پھر تو ضروری ہے کہ اسے اسیسمنٹ کرائی جائے, کیونکہ 1 سال میں بچہ بولنے لگ جاتا ہے. اور لینگویج ڈیلے, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ان میں ذرا جو ایک بنیادی جو ڈفرینس ہوتا ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اسپیچ ڈیلے کیا ہے اور لینگویج ڈیلے کیا ہے, ذرا اس کو بھی ایلیبریٹ کریں. اچھا, میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جب ہم ڈیلے کی بات کرتے ہیں نا, تو بیسیکلی اسپیچ اینڈ لینگویج کنیکٹڈ چیزیں ہیں. کنیکٹڈ اس طرح سے ہیں کہ اسپیچ یہ ہے کہ جو میں ابھی بات کر رہی ہوں اس میں ڈفرینٹ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں, ڈفرینٹ مسئلے آ جاتے ہیں. منہ کے آرٹیکولیٹرز ہیں, جیسے زبان ہے, ہونٹ ہیں, جبڑے ہیں, یہ پراپرلی ورک نہیں کر رہے, کوئی آرٹک ایرر آ رہے ہیں, تو یہ اسپیچ کے ایشوز ہوتے ہیں. بچہ اڑ کے بول رہا ہے, رک رک کے بول رہا ہے, تو یہ اسپیچ کے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے. بچہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہے, اس کے پاس ویکیبلری نہیں ہے, اور وہ اس کو بولنا آتا ہے, ٹھیک ہے, بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بول نہیں پا رہا ہے. فنکشنل کمیونیکیشن نہیں ہے, لینگویج کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, بچہ اس پہ ڈیلے کر جاتا ہے. تو اگر ایک بچہ ڈیلے کے ساتھ ہے تو وہ اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیلے, اب بہت ارلی ایج میں 1 سال میں 2 سال میں جب بچے کو آپ 18 منتھ ٹو 2 ایئر تک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 ورڈ پہ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو یہ نہیں اسیس کر سکتے کہ آئدر اس کا اسپیچ ڈس آرڈر یا لینگویج ڈس آرڈر. کچھ بولے گا تو پتہ لگے گا کہ ایررز کے ساتھ بول رہا ہے یا ویسے 1 ورڈ پہ سینٹینس نہیں کر پا رہا. جیسے بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو 2 ورڈز پہ ہونا چاہیے, اور وہ صرف ایک ہی ورڈ پہ ٹکا ہوا ہے, اور وہ اس سے آگے نہیں جا رہا. جیسے پانی ہے تو پانی دو بھی نہیں ایڈ کر پا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رک گیا. اس کا لینگویج کا مسئلہ ہے, وہ سینٹینس نہیں کمپلیٹ کر پا رہا ہے. 3 سال کا بچہ ہے تو وہ بولے پانی دے دو, مما میں نے جانا, تو ایٹ لیسٹ اتنا وہ بول پائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈیلے میں آتی ہیں. ڈیلے اینڈ ڈس آرڈر میں لٹل بٹ فرق ہوتا ہے. اگر بچہ کوپ اپ کر جاتا ہے, لیس دین 6 منتھس کا گیپ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈیلے کنسیڈر کرتے ہیں, اور اگر 1 سال 2 سال کا گیپ ہے, جیسے کہ 3 سال کا ہو گیا وہ 1 ورڈ پہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سال کا گیپ ہے. 1 ورڈ پہ تو بچے نے 1 ایئر میں ہونا تھا.
تو وہ ڈس آرڈر کنسیڈر تو ہوگا. کیا یہ جو آپ علامات بتا رہی ہیں جن کا آپ نے جو ہے وہ ایلیبوریٹ کیا ہے، کیا جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں کہ آیا اگر بچہ اس ایج میں ہے، اتنا بول رہا ہے، نہیں بول رہا، کیسے بول رہا ہے، تو ہمیں پھر جا کے تھراپسٹ سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے؟ کیونکہ اوبیسلی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا کمپلیکیشن بڑھ سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آئیڈیا ہو جاتا ہے پیرنٹس کو. جیسے مما جو بچے کو اپنے پاس لے رہی ہے، اس کو بالکل چھوٹی ایج میں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، گود میں بٹھاتی ہے، اسمائل کرتی ہے، اس کا کھیلتی ہے، تو بچے آپ کو نا ان ریٹرن اسمائل کر رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، آپ کہیں جا رہے ہو تو وہ کہہ رہا ہے مجھے اٹھا لو، تو وہ جسٹس شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیزوں سے بھی پیرنٹس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. جب بچہ 1 ایئر کا ہو گیا، 18 منتھس کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، تو وہ مما بابا کہتا ہے لیکن وہ نہیں کہہ پا رہا، تو پیرنٹس کو پھر تھوڑا سا الارمنگ ہو جاتا ہے، وہ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بول رہا ہے، اس کو اس ایج میں بولنا چاہیے. اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ باقی بچے ہیں وہ اس ایج میں بول رہے ہیں، تو یہ تو نارمل آ جاتا ہے، پیرنٹس اس سے بھی گھبرا جاتے ہیں. ہاں یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے مسئلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے. میرے ڈفرینٹ مائل اسٹونز ہیں، میری ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں، آپ کی ڈفرینٹ ہوگی، ہر بندہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ کمپیئر مت کریں، لیکن مسئلہ ڈھونڈیں. اور کچھ پیرنٹس جب کمپیریزن اس صورت میں بھی کرتے ہیں کہ اس فلاں کا بچہ تو ابھی بہت زیادہ بولتا ہے، بہت اچھا ایکسپریس کر رہا ہے، اور ہاں اور میرا نہیں بول رہا. اور کبھی یہ بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس کے چاچو کا بیٹا تھا، وہ بھی لیٹ بولتا تھا، کوئی بات نہیں، یہ بھی لیٹ بولے گا، فیملی میں ہے. تو اس طرح سے بھی کمپیریزن مت کریں. ہر بچہ ڈفرینٹ ہے، ضرورت ہے، اینڈ اٹس نارمل. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیرنٹس گھبراتے کیوں ہیں. اگر ہمارے پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، بخار ہے، تو بھی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو وہ بھی جسم کا قصہ ہے. اب بولنا بھی ایک مائل سٹون ہے باڈی کا، تو آپ اس پہ بھی کمیونیکیٹ کریں کہ کیوں نہیں ہو پا رہا. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں بس بوچھے ماروں کہ میں کیوں لے کے جاؤں یہ وہ. لیکن اب تو کافی حد تک اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے، بہت زیادہ ایسا ہے کہ ارلی انٹرونشن لوگ کروانا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اچھا، اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 2-3 سال سے نکل گیا ہے، 4-5 سال میں ہے، 6 سال میں ہے، ہر چیزوں کو وہ سمجھ رہا ہے، ایکسپریس بھی کر رہا ہے، یعنی بول بھی رہا ہے، لیکن اس کی لینگویج کلیئر نہیں ہے. سم ورڈز ایسے ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو وہ کلیئر نہیں بول پا رہا. تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ ایلیبوریٹ کریں گی؟ اس میں کیا ایشو آ سکتا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ ابھی اسپیچ کی بات کر رہی ہیں، جو میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا نا. اب کوئی ورڈ نہیں کلیئر بول پا رہا کچھ بچے، لیکن سم ورڈز کلیئر ہیں اور کچھ ورڈز ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ 4-5 سال کا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، اگین اسسمنٹ کی ضرورت ہے. آپ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس جائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ کون کون سے ساؤنڈس کس ایج میں آتے ہیں. جیسے ب، پ، م، ڈفرینٹ ساؤنڈز ہیں نا، تو وہ ایج کے حساب سے ہوتے ہیں. تو اگر ایسے ساؤنڈس میں وہ ایرر کر رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے جیسے توتلا سا بول رہا ہے، کچھ ورڈز کلیئر نہیں ہے اور کچھ کلیئر ہیں، تو پھر وہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ یہ آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ یہ ایج کے حساب سے اٹس اوکے. بڑا ہوگا تو وہ اس کی ایج کے حساب سے اس کا وہ ورڈ آ جائے گا، وہ ساؤنڈ نکل آئے گا، پروڈیوس کر لے گا، اٹس آل رائٹ. لیکن ایسے ساؤنڈ ہیں جیسے بچہ 7-8 سال کا ہو گیا اور اس کی اسپیچ کے ہر ساؤنڈ کلیئر ہونے چاہیے، A to Z، الف سے یہ تک سب کلیئر ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کر پا رہا اور اس کے ایررز آ رہے ہیں، دین آپ کو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کی ضرورت ہے. آپ اس کی تھراپیز کروائیں اور وہ کلیئر ہو جائیں گی. اس میں کچھ بھی مسئلہ آ سکتا ہے، مے بی وہ زبان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹچ کرنا ہوتا ہے بولنے کے لیے نا، منہ کے اندر وہ نہیں کر پا رہا ہوگا. مے بی کوئی لپ موومنٹ میں ایشو آ رہا ہوگا، ویکنیس ہوگی، ٹنگ کی موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرٹیکولیٹر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پروسیس نہیں کر پا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان 2 ساؤنڈز میں فرق کیا ہے کیسے. تو اس ٹائم پہ اس کی یہ مسئلہ ہے کہ اس کو 2 چیزوں میں کلیئر نہیں کر پا رہا کہ یہ دونوں سیم ساؤنڈز ہیں یا الگ ساؤنڈز ہیں. بولنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگین اس کی پریکٹس، تھراپی، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، امپروو ہو جاتا ہے. کیا جو سماعت کی کمزوری یعنی کہ جو سننے کی حص ہے، سم ٹائم اوبویسلی یہ بھی پرابلم آ سکتا ہے، تو اگر یہ کمزور ہے تو کیا اس سے بھی بولنے میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ بالکل. یعنی یہ بھی کنیکٹ کرتا ہے؟ بالکل، بہت زیادہ کنیکٹ کرتا ہے. جب آپ بچے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ 2 سال کا ہونے والا ہے اور آپ کا بچہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہا اور اس کی ویکیبلری نہیں ہے، تو پھر آپ کی جب اس کی اسیسمنٹ کراتے ہیں نا، اس میں مسٹ ہے کہ آپ نے ہیئرنگ کی اسیسمنٹ کرانی ہے، سماعت، ہیئرنگ. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل خدا نخواستہ میں نہیں سن رہی، تو آپ مجھے بلائیں گی تو مجھے سنائی ہی نہیں دے رہا، تو میں رسپانس کیسے کروں گی؟ سننا بہت امپورٹنٹ ہے. بچہ یہ جو ویکیبلری ورڈ سیکھ رہا ہے 18 مہینے تک، 2 سال تک، وہ آپ نے کلیئرلی تو اس کو نہیں بولے، لیکن اس نے انوائرمنٹ میں سے سن کے سیکھ لی ہیں بہت ساری چیزیں. تو وہ جب سن ہی نہیں پا رہا تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا. اور ہیئرنگ ایشوز کے ساتھ بھی بچے جب آتے ہیں تو ان کی ہیئرنگ اسیسمنٹ ہوتی ہے، ہیئرنگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور ہیئرنگ ٹریٹمنٹ کے بعد
پھر اس کی تھیراپی ہوتی ہے, اسپیچ کی اور تھیراپی, یہ کیسے لینگویج کی ہم تھیراپی. جو پیرنٹس ہیں وہ کیسے یہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ بچے کو ہیئرنگ پرابلم ہے جب وہ رسپونڈ نہ کریں؟ ہاں, اور صرف یہ نہیں کہ میں نے کوئی بات کی کہ گلاس اٹھا دو اور بچے نے نہیں سنا. آپ دیکھیں ٹی وی لگایا تو کیا بچے نے فوراً مڑ کے دیکھا ہے؟ یا پھر آپ نے کوئی جیسے ریٹل بجایا ہے تو اس کو آواز سے اس نے سنا ہے, یا پھر اس کے فیوریٹ ٹوائز آئے ہیں تو ان کی چھن چھن اس نے سنی ہے, کچھ چیز گری ہے اور وہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا, ریئیکٹ کر رہا ہے. فین بھی آپ آن کریں گے تو بچہ ایک دم اوپر دیکھے گا, دیٹ مینس کہ اس کو سنائی تو دے رہا ہے, لیکن جب آپ اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور وہ نہیں رسپانس کر پا رہا, وہ ایک ادر چیز ہے. تو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو سنائی ہی نہیں دے رہا ہے. تو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی آپ کر لیں کہ بچے کی ہیئرنگ, اور یہ گھر میں ہی ہو جاتی ہے ہیئرنگ کی اسیسمنٹ. آپ کو پھر بھی ہیئرنگ اسیسمنٹ کے لیے پراپرلی جانا پڑتا ہے. جب آپ کا بچہ بول نہیں رہا تو آپ ہیئرنگ بھی اسیسمنٹ کرواتے ہیں, لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہیئرنگ اسیسمنٹ کی وجہ سے اسپیچ نہیں آئے گی, لیکن یہ ہے کہ ہیئرنگ اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. اگر بچہ نہیں بول رہا تو ایک بار اسیسمنٹ کروا لیں. اچھا, کیا جو آج کا سچویشن ہے, کیونکہ پہلے میں نے انٹرو میں بھی جیسے بات کی تھی کہ مائیں بات کرتی تھی بچوں کے ساتھ, ان کو لے کے بیٹھنا, کھیلنا, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, بٹ اب کیا ہوتا ہے کہ بچے کو فون پکڑا دیا جاتا ہے. اب وہ اس طرح بچے کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ کھیلنا کودنا جو کہ بچہ اور ماں کے درمیان ہوتا تھا. تو کیا ایک یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ بچہ دیر سے بول رہا ہے, صحیح نہیں بول رہا, اب وہ وہاں پہ جو کارٹون دیکھ رہا ہے, جو چیزیں سن رہا ہے, وہ اوبیسلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا, ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں کیونکہ بہت ہی اہم یہ ایشو بھی ہے, بیکاز فون کے حوالے ہم نے بچوں کو کر دیا ہے. وہاں پہ وہ کس طرح کی چیزیں سن رہے ہیں, کارٹون کی لینگویج بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, پھر بچے اس طریقے سے جو ہے وہ رسپونڈ کرنے لگ جاتے. تو ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہر دیر سے بولنے والے بچے کو کیا اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا کیونکہ ہر چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں, لیکن بچہ جلدی بول رہا ہے, نہیں بول رہا, کیسے بول رہا ہے, اس پہ ہم سم ٹائم جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. تو اس پہ بات کرنا اوبیسلی بہت ضروری تھا. مصباح ہمارے ساتھ ہے. مصباح, میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کا ٹیکنالوجی کا اوبیسلی دور ہے. ہمارا جب وقت تھا تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں فون نہیں دیے جاتے تھے, کھلونے دیے جاتے تھے کہ ان کے ساتھ کھیلیں, یا پھر مائیں جو ہے وہ بات کرتی تھی بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا. لیکن اب چونکہ بچے کو فون پکڑا دیا جاتا ہے, وہ کھا رہا ہے فون دیکھ رہا ہے, وہ لیٹا ہوا ہے فون دیکھ رہا ہے, وہ رو رہا ہے اس کو فون پکڑا دیا ہے, اس پہ جو ڈفرینٹ قسم کے وہ کارٹونز دیکھ رہا ہے, اب ان کی لینگویج بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو وہ بچہ بھی عجیب و غریب آوازیں نکالنا سیکھ جاتا ہے. تو کیا ایک یہ بھی ریزن, اس کو بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ بچے کا صحیح نہ بولنا یا دیر سے بولنا؟ بالکل, یہ تو آج کل بہت زیادہ ایشو ہے. میکسیمم آف دا پیرنٹس اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ بچہ, ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بچے کا اسکرین ٹائم کتنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اسکرین دیکھتا ہے, یہ کارٹونس دیکھتا ہے, یہ اسکرین دیکھتا ہے. اور ایون ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ کھانا نہیں کھاتا تو ہم اسے فون پکڑا دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ کھانا کھا لیتا ہے. یہ بہت کامن ہے, بٹ اٹس ناٹ نارمل. یہ ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن کامن بہت زیادہ ہے کہ بچہ اتنا ایڈکٹ ہے فون کا کہ آپ نے اس سے کچھ بھی کروانا ہے آپ فون کے بھروسے اسے کروا لیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیچ لینگویج کے لیے آپ کی ہیومن انٹریکشن امپورٹنٹ ہے, اور اسکرین دیکھ رہے ہیں تو ہیومن انٹریکشن نہیں ہو رہی. وہی کارٹونش لینگویج بچے میں آئے گی, بچہ وہی سیکھے گا, وہی بولے گا, اور اس کی فنکشنل کمیونیکیشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی. ہم ایسے بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں, ہم بچے جس میں ڈفرینٹ لینگویجز بول رہے ہوتے ہیں اور وہی ایکسنٹس جو کارٹونش ایکسنٹ ہوتا ہے وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز انہوں نے وہی سنا ہے, بار بار سنا ہے, بار بار سنا ہے, وہ سیکھ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہے, اور ارلی ایجز میں تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے. لائک 2 ایئرس, 2.5 سال, 3 سال کا جب بچہ ہے تو آپ اس کو اسکرین مت دیں, کیونکہ اس کے بولنا وہ سیکھ رہا ہے, اس کی وہ ایج ہے. تو اب جب آپ اس کو جو سکھائیں گے وہ وہی سیکھ جائے گا. اور اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے اس کے بعد آپ اس کو سوشل میڈیا یا فون یا کچھ بھی دے رہے ہیں, جیسے آج کل اسکولس میں بھی بہت زیادہ اسکرین یوز ہو رہی ہے, ملٹی میڈیا یوز ہوتا ہے, تو دیٹس نارمل, اٹس آل رائٹ. لیکن تب تک ایٹ لیسٹ بچے کی لینگویج بلڈ ہو گئی ہے, اس کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے, اس کو بولنا سمجھنا سب کچھ فنکشن. ہاں بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس نے بولنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے 5 سال تو بہت, ایون دو 7 ایئرس, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس میں بھی ارلی انٹرونشن جو ہوتی ہے نا, جو 2 سال, 2.5 سال, 3 سال سے اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیکاز اس ایج میں میکسیمم بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ سیم لائک ایک ایمٹی پلیٹ ہے, اس کے اندر آپ جو بھرتے جائیں گے بچہ وہی ایکسپریس کرے گا. تو اگر آپ پازیٹیوٹی بھرتے ہیں, ہیومن انٹریکشن, باتیں, کمیونیکیشن, اپنی لینگویج آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ وہی بولے گا. لیکن وہ بیٹھ کے اگر کارٹونس دیکھ رہا ہے, اور اس میں صرف آپ یہ مت سوچیں گے یہ صرف لینگویج کا مسئلہ آئے گا. کارٹونس دیکھنے سے اور اسکرین دیکھنے سے بہت چھوٹی ایج میں
آج کل ریلس بہت زیادہ چل رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ایوری سوائپ پہ آپ کو ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ اٹینشن ڈیفیشنٹ بھی ہو سکتا ہے, فوراً سے موڈ سوئچ. بالکل, اور اٹینشن ڈیفیشنسی اس طرح بچوں میں آ جاتی ہے, بچہ اٹینشن ریٹین نہیں کر پاتا, ٹاسک کمپلیشن اس کا ویک ہو جاتا ہے. کر پا رہا ہے وہ تو پھر بچہ ہے. بالکل, اور بڑے بھی بہت, ابھی میں لیٹسٹ ریسرچز پڑھ رہی تھی, لوگوں میں اٹینشن ڈیفیشنسی آ رہی ہے بہت زیادہ, اور کنسنٹریشن اتنا خراب ہو رہا ہے جسٹ بیکاز آف دا ریلس, کیونکہ وہ ہر ڈفرینٹ چیز آپ کو مل رہی ہے, ڈفرینٹ مل رہی ہے نا. آپ ایک پورا, ہم نے تو ایون پورے شوز لمبے دیکھنے بھی بند کر دیے ہیں کہ بس ٹھیک ہے شارٹ سی بات دیکھ لو, کیونکہ اٹینشن ہی نہیں اتنی رہی. تو اب دیکھیں ہمیں اتنا انفلوئنس کر سکتا ہے تو بچے کو کتنا کرتے ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پلیز اسکرین سے دور رکھیں. فیڈ ہو رہی ہے, وہ سیکھ رہا ہے, بالکل اور اس چیز کو وہ وہاں پہ اسٹور کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ایسے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں, ماں باپ پنجابی اردو اسپیکنگ ہے, بچہ انگلش بول رہا ہے, اور فلوئنٹ انگلش, مطلب ہم بھی اتنی اچھی انگلش نہ بول پائیں جتنا وہ بولتا ہے, بیکاز اس نے وہی سیکھا ہے اور وہ وہی بولتا ہے, اور اس کو وہی دکھایا گیا, وہی سنایا گیا. بالکل, اور وہ پھر پورا دن بچے نے کارٹونس دیکھے, وہ انہی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, وہ وہی سیکھ رہا ہے, وہ وہی بول رہا ہے, اور پیرنٹس اس بات میں خوش ہیں کہ انگلش بول رہا ہے. بھائی نہیں, ضرورت فنکشنل کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. زیادہ ایشو آپ کے پاس جو بچوں کے حوالے سے آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ پیرنٹس کس چیز پہ زیادہ کمپلین کرتے ہیں بچے کو جب لے کر آتے ہیں؟ وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جب ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ فلاں بچہ ہمارا بڑا بیٹا تھا, وہ اس ایج میں اتنا بولنے لگ گیا تھا, سینٹینسز پہ بولتا تھا, بات کرتا تھا, اب یہ نہیں کرتا. کچھ تو پیرنٹس اس لیے آتا ہے بیکاز اسکول والے کہتے ہیں کہ اس کی لینگویج ابھی ایج اپروپریٹ نہیں ہے, یہ کم بات کرتا ہے, یہ بولتا نہیں ہے, آپ اس کی اسیسمنٹ کروائیں. اور وہ پورا ٹائم ویسٹ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ بچہ 4-5 سال میں اسکول جا رہا ہے, اور پھر اسکول والوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا اور پیرنٹس نے نہیں کیا. تو اس کے بعد بچہ آ رہا ہے, پھر ہم جب انٹرونشن کرتے ہیں تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز آتا ہے بیکاز گیپس آتا ہے. 4 سال کا گیپ فل کرنا اور 1 سال کے گیپ کو فل کرنے میں ڈفرینس ہے, اور وہ پراپرلی فل بھی نہیں ہوتا. ہم مینجمنٹ کرتے ہیں لیکن پھر وہ گیپ رہ جاتا ہے. تو کیسے اس کے پھر کیسے تھیراپی ہے, کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ بیکاز اوبویسلی پوری زندگی اس کے آگے سامنے پڑی ہوئی ہے, تو کس طرح سے پھر یہ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں آپ؟ اچھا, جب ہم بچے کے ساتھ کام کرتے ہیں نا, چاہے جیسے میں کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہوں, تو ہم بچے کی بیہیویئر تھیراپی کرتے ہیں یا بچے کی اسپیچ لینگویج تھیراپی کرتے ہیں, تو ہم انڈائریکٹ اپروچ یوز کرتے ہیں. ہم اس کو بٹھا کے یہ نہیں سمجھا رہے جیسے اڈلٹ کاؤنسلنگ ہے کہ یہ مسئلہ ہے, ہم اس پہ کام کریں, نہیں. بچے کے لیے بالکل انڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے, ڈفرینٹ فلیش کارڈس, ٹوائز, ایکٹیویٹیز, پلے فل. موسٹلی ہمارا پلے بیسڈ لرننگ ہوتی ہے, کھیل کھیل میں بچہ سیکھ رہا ہے, بیکاز پلے آلسو لرننگ ایک پارٹ ہے اسپیچ لینگویج کا, کہ پلے بھی ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے. پھر ڈفرینٹ ٹوائز, یوز آف آبجیکٹس کس طرح سے ہے, کس طرح سے نہیں ہے. پھر ہم اس طرح سے کریکٹرز پلے کرتے ہیں کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں, اس میں آپ یہ کریں گے, اب آپ یہ بولیں گے, اور ڈفرینٹ کارڈس دکھائے جاتے ہیں, فلیش کارڈز, اس کے تھرو ویکیبلری بلڈ کی جاتی ہے, سینٹینس کمپلیشن کارڈز ہوتے ہیں. سو یہ سارا مٹیریل یوز کیا جاتا ہے اسپیچ لینگویج تھیراپی کے لیے, لیکن یہ ہر بچے کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور دیکھیں نا, یہ جو ایک کلینک پہ جا کے ایک تھیراپی سے جو چیزیں کروائی جا رہی, اگر پیرنٹس یہ وقت سے مطلب گھر سے یہ خود چیزیں شروع کر دیتے تو آیا یہ پرابلم آتی نا. اٹ مین کہ پیرنٹس اپنے کام میں بزی ہیں, ماں اپنے فون میں اپنے ٹی وی ڈرامے دیکھنے میں بزی ہے, بچے کو الگ سے فون دے دیا, اس پہ دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, بول رہا ہے, نہیں بول رہا, کیسے بول رہا ہے, ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں. ایسا ہی ہے, انہیں بس یہ ہے کہ تنگ نہیں کر رہا. یس, آرام سے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ بعد میں آپ نے کتنا تنگ ہونا ہے. جب وہ نہیں بولے گا, آپ اس کی تھیراپیز کے لیے اس کو لے کے جائیں گے, ابھی تو وہ بچہ ہے تو اٹس اوکے, آپ کہہ رہے ہیں تنگ نہیں کر رہا, لیکن جب وہ بڑا ہوگا پھر پرابلم وہاں شروع ہوگی. بالکل, اور پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ, اور پوری لائف پھر وہ چیز اس کی ڈسٹرب کرے گی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, اور پیرنٹس کو پھر بہت پیشنس رکھنا پڑتا ہے. کیا ایسے لوگ رہ جاتے ہیں کہ جو اگر وقت پہ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے بچوں کے, جب وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ سم تھنگ رانگ, وہ صحیح بول نہیں رہا یا بالکل نہیں بول رہا, کم بول رہا ہے, اگر وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے, تو کیا ایسے کچھ کیسز آئے ہیں ریسرچ, جو کہ اوبیسلی آپ لوگوں کے پاس ایک میڈیکل ڈیٹا ہوتا ہے, کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ لائف بھر چیزیں ان کے ساتھ چلی ہوں, ڈسٹرب اس چیز نے کیا؟ یس بالکل. اگر آپ نے انٹرونشن نہیں ٹائم سے کی, ارلی انٹرونشن نہیں کروائی, مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی ہے, تو پھر یہ گیپ ساری زندگی رہتا ہے. اور جیسے ہم بات کرتے ہیں نا اسپیچ لینگویج کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس گیپ کو فل کریں. اس میں بھی ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, آپ میرے پاس 30 منٹ یا میکسیمم میں دے لوں 40-45 منٹ کے لیے ڈیلی بھی آ رہے ہیں, تو بھی یہ انف نہیں ہے. باقی کے 23 گھنٹے بچہ گھر میں ہے,
پیرنٹس کام نہیں کریں گے تو وہ امپروومنٹ نہیں آئے گی جو ہمیں چاہیے. اس کے لیے بہت ایفرٹ چاہیے, پھر بہترین رزلٹ کے لیے ایفرٹ چاہیے. بالکل ایسے ٹرائنگل, آپ اکیلا تھراپسٹ اور بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیر شوڈ بی اے پیرنٹ, تھراپسٹ اینڈ اے چائلڈ, تو ہی امپروومنٹ آئے گی. اور اگر آپ نہیں انٹرونشن بھی کروا رہے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا اور آپ نے اس کو بس چھوڑ دیا اور کچھ نہ کچھ وہ ایک دو لفظوں پہ آ گیا اور بس اس کو ایسے ہی آپ نے جانے دیا, تو یہ پھر لائف لانگ اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. پیرنٹس کیا ایکٹیویٹیز کریں؟ ٹھیک ہے, ایک تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور ایک تھراپسٹ کے پاس لے کر آ گئے تو انہوں نے ان کو گائیڈ کر دیا کہ آپ نے کس طرح سے ہمارا ساتھ دینا ہے, تو ہم مل جل کے بچے کا یہ ایشو جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پیرنٹس کو کیسے گائیڈ کیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ پیرنٹس بننے جا رہے ہیں, آپ نے پلاننگ کر لی ہے, تو آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچہ جب اللہ نے ایک آپ کو خوبصورت ایسی اولاد سے نواز دیا اس نعمت سے, تو پھر آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کنٹینیو رکھنی ہے تاکہ بچے کے سننے پہ بولنے پہ کوئی پرابلم نہ آئے؟ یہ تو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی چلتا ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جیسے بولنے کا 1 year 18 months ٹائم ہے نا, اسی طرح پری اسپیچ اسکلز ہوتے ہیں بچے کے, جو پیدا ہونے کے بعد سے ہی اس کے ساتھ آنے لگ جاتے ہیں. جیسے بچہ 3 مہینے میں گردن سنبھال رہا ہے, 6 مہینے میں بیٹھ رہا ہے, تو وہ اس کے مائل سٹون ہے ٹائم سے وہ جو اچیو کر رہا ہے. اسی طرح اسپیچ کے مائل سٹون ہوتے ہیں, بچہ آپ کو امیٹیٹ کرتا ہے, کاپی کرتا ہے, پوائنٹ کرتا ہے, سو ڈفرینٹ جیسچرز شو کرتا ہے, تو وہ آپ اس چیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں. اس ٹائم پہ اس کے ساتھ انوالو رہیں. آپ جتنا بچے کے ساتھ انوالو رہیں گے وہ اپنی الگ دنیا نہیں بنائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ انوالو رہیں. جتنا آپ انوالو رہیں گے, پلے کریں گے, باتیں کریں گے, اسٹوری ٹیلنگ کریں ڈیلی بیسس پہ, بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں ہماری نانیاں دادیاں سناتی تھیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم ہر روز رات کو سن کے سوتے تھے, اور پھر عادت بن جاتی تھی نا, جب تک ہمیں کوئی اسٹوری نہیں سنائی جاتی تھی ہمیں نیند نہیں آتی تھی. ایسا ہی ہے. اسٹوری ٹیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈسکشن کریں, اور اگر کچھ اسکرین دیکھنی بھی ہے 2-3-4 سال کے بعد, تو اکٹھا بیٹھ کے دیکھیں. پھر اگر کوئی ایک چیز دیکھ رہے ہیں وہ پروڈکٹیو ہو, پھر اس پہ ڈسکس کریں. اچھا ہم نے یہ دیکھا تھا, بالکل, کہ ہم نے یہ دیکھا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا, پھر کیا ہوا تھا, ڈسکس کریں, پھر کیا ہوا تھا. اس طرح بچے میں کیا بلڈ ہوگا, اسٹوری ٹیلنگ کے, اسٹوری کا اسٹارٹ کیا ہے, پھر اس کا مڈ پوائنٹ کیا ہے, پھر اس کا اینڈنگ کیا ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو کچھ دکھا بھی رہے ہیں تو وہ ایسا ہو جو پروڈکٹیو ہو, جو اچھا ہو, جس پہ بات کی جا سکے. جو ایسے آج کل بہت زیادہ کارٹونز ہیں جن پہ کوئی ڈسکشن نہیں پاسبل, اور ایسے تیز کلرز ہوتے ہیں اور ایسے فاسٹ کارٹونز ہوتے ہیں جو بچوں میں ویسی اٹینشن ڈیفیشنسی لے آتے ہیں, ہائپر ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں یہ کارٹونز. تو بچے ہیں نا آج کل دیکھیں نا ہائپر ایکٹیو ہیں, ہم کہتے ہیں یہ اتنا ایگریسو, یہ جو بیہیویئر ہے کہاں سے آ گیا, اتنے ہائپر ایکٹیو کیوں ہیں, یہ غصہ ان میں کہاں سے, یہ چڑچڑا پن یہ کہاں سے آ گیا. وہ جو دکھا رہے ہیں اسی سے آ رہا ہے. اب وہ تیز یوں کر کے کار جا رہی ہے اور یوں بھاگ کے لوگ جا رہے ہیں اور ایسے گیمز چل رہی ہیں, بچوں میں وہی اسپیڈ ہے. اور پھر پیرنٹس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, کوئی بات نہیں, یہ نا ذرا زیادہ شرارتی ہے, پھر یہ جسٹیفائی کرتے ہیں پیرنٹس. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بہت ساری چیزیں ان کو لیٹر آن بہت نقصان دیں گی, اور سب سے زیادہ بیئر پیرنٹس نہیں کرنا ہوتا. تو اگر وہ ٹائملی ان چیزوں کا دھیان رکھ لیں تو پھر پہلے سال جیسے آپ نے بتایا ارلی ایئرس, اگر ان ایئرس میں آپ بچے پہ پوری ایفرٹ لگا لیں تو آگے کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی بچے کے لیے. اچھا اس میں ایک اور چیز بتائیں کہ ایک سے زیادہ جب زبانیں بچے کو سکھانے کی کوشش یا بچہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, کیا اس سے بھی جو ہے وہ اس کے جو بولنے کا ایک ٹائم ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ دیکھیں ہمارے اگر مادری زبان دیکھی جائے, ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو, پنجابی, سرائکی, سندھی, کوئی بھی ہو سکتی ہے, پختون, یا جو ماں ہے یا دیگر, وہ اس کے ساتھ اردو میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اسکول کی بات کی جائے وہاں اس سے انگلش میں بات کرنے کی کوشش کی, یعنی کہ ایٹ اے ٹائم 3-4 زبانوں میں بچے کو الجھا دیا جاتا ہے. تو کیا اس سے بھی اسپیچ ڈیلے ہو سکتی ہے؟ نہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. موسٹلی ہماری فیملیز میں یہی ہوتا ہے کہ دادا دادی پنجابی میں بات کر رہے ہیں, اگر ہمارے گھر کی بات کریں تو دادا دادی پنجابی میں بات کر رہے ہیں, ہم اردو میں بات کر رہے ہیں, بچے کو انگلش میں بات کرے گا. تو ارلی ایئرس میں یہ ہے کہ وہ مکس ضرور کر سکتا ہے کہ آدھی بات ایک زبان میں کرے آدھی دوسری میں, تو اٹس اوکے, یہ نارمل ہے. بچے کچھ ایسے ہی کرتے ہیں, ان کی 3 زبانیں مکس ہوئی ہوتی ہیں, پنجابی, اردو, انگلش, ایسے ہی 3 زبانوں کو اگر ایک بات کرنی ہے تو ان تینوں زبانوں کو مکس کر کے وہ بات اپنی کنوے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ بچہ نارمل ہے, وہ نارمل بات کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مکس کر رہا ہے, تو ایک ایج تک اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. یہ بچہ ایسے ہی سیکھتا ہے, پہلے مکس کرے گا, بعد میں وہ کلیئر کر لے گا. لیکن اگر آپ کا بچہ پہلے ہی اسٹرگل کر رہا ہے اور وہ لینگویج ڈس آرڈر کے ساتھ ہے, اور وہ 3 سال کا ہے اور وہ نہیں بول رہا, اور وہ صرف ایک ورڈ پہ ہے, پھر آپ اسے کنفیوز مت کریں. پھر آپ یہ سوچیں کہ بچے کی مادری زبان کون سی ہے, گھر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے, زیادہ لوگ کیا بولتے ہیں,
اسی زبان پہ تھیراپی کروائیں, ایک زبان آنے دیں, اس کے بعد بچہ پھر انوائرمنٹ سے سیکھ ہی لے گا, خود ایڈجسٹ کر جائے گا. لیکن اگر نارمل بچہ سیکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے زیادہ گھر میں زیادہ زبانیں بولنے سے بچے کی اسپیچ میں کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ تقریباً ہر گھر میں جو ہے ایک سے زیادہ ہی زبانیں بولی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر بچہ ویسے اسٹرگلنگ ہے اور وہ 3 سال کا ہو گیا اور وہ نہیں بول پا رہا, وہ ایک زبان پہ, آپ نے اسسمنٹ بھی کروائی ہے اور آپ کو تھراپیز ریکمینڈیڈ ہے یا ہوم پلان دیا ہوا ہے, تو پھر آپ پلان کو فالو کریں اور ایک زبان رکھیں, پھر کنفیوز نہ کریں, کیونکہ سکھانی ہے نا تو ایک چیز سکھانی ذرا ایزی ہے. کنفیوز ہے, اگر ایک سے زیادہ زبانوں کا اگر برڈن ڈالیں گے تو اور اس کے لیے مسئلہ ہوگا. اچھا, معاشرے میں اکثر ہم یہ ٹیبو بھی جو ہے نا وہ دیکھتے سنتے آتے ہیں, خاص کر لڑکوں کے حوالے سے جو سننے کو ملتا ہے کہ لڑکے اکثر دیر سے بولتے ہیں. مطلب لڑکیوں کی بات کی جائے, یہ لڑکی ہے, یہ تو ویسے ہی جو ہے نا ماشاء اللہ سے لڑکی ہے تو جلدی اس نے بولنا شروع کر دیا, زیادہ ایکٹیو ہے. لیکن لڑکے جو ہیں وہ ذرا دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں. سائنسی طور پہ یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے؟ نہیں, بولنے کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. خامخواہ ہم نے بنا رکھا, خامخواہ بنایا ہوا ہے. بچے بہت زیادہ آج کل تھراپیز کے لیے آ رہے ہیں, بچیاں بھی آ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹل ہسٹری ہے یا کوئی فیملی ہسٹری ہے, یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جینیٹیکلی بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ ویسے ہی خاندان میں ایسا ہے کہ لڑکیاں بہت ایکٹیو رہتی ہیں, جلدی بولتی ہیں, تو وہ چانسز ہے کہ اور زیادہ جلدی بولنے لگ جائیں. لیکن ایسا یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ لڑکیاں تو وہ دیر سے بولیں گی اور آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے لڑکا دیر سے ہی بولے گا. نہیں, ہو سکتا ہے اس کو انٹرونشن کی ضرورت ہو, ہمیں تو نہیں پتا نا, جب تک ہم کسی پروفیشنل کے پاس نہیں جائیں گے ہمیں نہیں آئیڈیا کہ مسئلہ کہاں ہے. پھر آپ جائیں گے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ مسئلہ ہے نہیں ہے, اور اگر ہے اور گھر میں ہی مینج ہو سکتا ہے تو پھر کیسا ہے. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ روایتی, وہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ کہتے ہیں لڑکے دیر سے بولتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو وہ آپ کو نہیں تھراپسٹ کے پاس جانے دیں گے. ان کے مائنڈ میں یہی چیز ہوگی کہ لڑکے دیر سے بولتے ہیں, ہمارے وقت میں بھی ایسا ہی تھا تو یہ صحیح بولنا سیکھ جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتی یہ اگر لاپرواہی ہے کہ ٹھیک ہے بزرگوں کی بات, ان کی رائے کا احترام از ویری امپورٹنٹ, لیکن اگر اس طرح ہم ڈیلے کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں وقت بدل گیا ہے, ٹائم تبدیل ہے, ہماری ڈائٹ, ہمارا لائف سٹائل, ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. پہلے کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہے. تو یہ لاپرواہی جو ہے یہ آگے چل کے بچے کے لیے اور مشکلات پیدا کر سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں وہ اپنی لائف کو ہماری لائف کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ عصر مغرب ٹائم دادا کے پاس سارے بیٹھ جانا, سب باتیں کرنا, ان سے سٹوری سننا, گھر میں اتنے زیادہ لوگ ہیں, بالکل ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا, پھر ڈسکس کرنا, اور آپس میں گھر میں زیادہ لوگ ہیں, مہمان بہت زیادہ آ رہے ہیں, سب باتیں ہو رہی ہیں, تو کمیونیکیٹیو پارٹنر زیادہ ہیں. ٹائم ٹو ٹائم اس کو بہت زیادہ ریسیپشن میں چیزیں جائے جا رہی ہیں اور پھر وہ ایکسپریس کرنے لگ جاتا ہے. اب پہلے ہی بہت ریسٹرکٹیڈ ہے, بند گھروں میں رہنا, کم لوگ ہیں گھر میں, گیسٹ کم آ رہے ہیں, کم کمیونیکیشن ہے, پیرنٹس ورکنگ ہیں, بچے کے کمیونیکیٹیو پارٹنرز ہی بہت کم ہیں. صحیح. تو آپ اس کو پھر رسک پہ نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, خاص کر وہ پیرنٹس جو بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں, بچہ دیر سے بول رہا ہے, یہ صحیح نہیں بول رہا, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی ایک پیغام دے دیں. اٹس آل رائٹ, اگر بچہ آپ کا دیر سے بول رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انٹروینشن ضروری ہے, اسیسمنٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ٹائملی اسیس کروائیں پلیز. کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, اس پہ مت جائیں. آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ نے پالنا ہے اور آپ نے ساری زندگی سنبھالنا ہے. بہت شکریہ مصباح, سو آپ پلیز جو ہے نا انٹرونشن کی طرف جائیں اور آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین دیکھیں جو ہمارا میڈیکل شعبہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسانی یہ پوری آرگن ہے, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایشو آ سکتا ہے, تو آپ جائیں بر وقت جو ہے ان سے ٹریٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں, آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا ہے ای کامرس کے حوالے سے. ناظرین دیکھیں, جب ہم ہماری زندگی کی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل دور ہے, اس نے اوبویسلی ہمارے جو زندگی کا انداز ہے وہ بہت زیادہ تبدیل کر لیا. پہلے وقتوں میں کچھ اور تھا, اب کی اگر ہم کامیابی کے تقاضے دیکھیں تو اوبویسلی ڈفرینٹ ہے. روزگار کی بات کی جائے تو نئی نئی اپرچونیٹیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اور ہزاروں لوگ ایسے, ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگا, جو کہ گھر بیٹھے اپنے ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے, اپنا روزگار جو ہے وہ کما رہے ہیں. کیونکہ فون, موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے, انٹرنیٹ کی سہولت تقریباً ہر گھر میں, ہر صارف کے پاس ہے, تو اس سے وہ اچھی خاصی آمدن جو ہے وہ گھر بیٹھے کما رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں آن لائن کام کرنا, سوشل میڈیا کی بات کی جو اس پہ سیلنگ, ڈراپ شپنگ ہے, فری لانسنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اور دیگر چیزیں جو ہیں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور اوبویسلی اپنا ایک اچھا خاصا روزگار جو ہے وہ کما رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ای کامرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا واقعی ہی ہر شخص کے لیے کامیابی کا یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ جہاں ہم ای کامرس سنتے ہیں تو کیا ہر شخص اس میں جو ہے وہ کامیابی سمیٹ سکتا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے, اور کیسے اس میں اس شعبے میں
ان کیسے ہو سکتے ہیں, آغاز جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ راتوں رات اب کہیں بھی حرفن مولا نہیں بن سکتے, کہیں بھی آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. تو فرسٹ اسٹیپ از ویری امپورٹنٹ. تو کیسے آغاز کیا جائے اس پہ بات کریں گے, کن مہارتوں کا جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, یعنی کہ کون سی اسکلز, کیسے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور پاکستان میں خاص کر بات کی جائے, بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہماری یوتھ کا ہے, نوجوانوں کا ہے. تو کیسے ان کو اس طرف لایا جا سکتا ہے کہ وہ ای کامرس سے فائدہ اٹھائیں, یا خواتین ہماری وہ بہنیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, جن کو پرمیشن نہیں ہے اور کچھ ایشوز ہیں جس کی بنا پہ وہ نہیں باہر آ سکتی, تو گھر بیٹھے وہ کیسے ای کامرس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, ایک بہترین روزگار ان کے لیے یہ بن سکتا ہے. تو ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اور ڈسکشن کے لیے ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ماشاءاللہ سے ان کے جو خدمات ہے اوبیسلی آپ لوگوں کے سامنے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے سکھایا, اور جو آج کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں, روزگار جو ہے وہ کما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی شعیب زرین صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں شعیب صاحب؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو ذرا ناظرین کی آسانی کے لیے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے کہ یہ ای کامرس ہے کیا, کیونکہ ہم بہت سنتے ہیں, ہمارے پاس بہت گیسٹ بھی آتے ہیں, اکثر ہم بات بھی کرتے ہیں, لیکن اوبیسلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ناظرین ایسے ہیں, نام انہوں نے بھی سنا ہوگا, لیکن ایکچولی میں یہ ہے کیا اور کس طرح سے یہ روایتی کاروبار سے مختلف ہو سکتا ہے, ذرا بتائیے. ای کامرس کی اگر میں آپ کو سمپل ڈیفینیشن بتاؤں نا آسان الفاظ میں, تو کوئی بھی چیز آپ اس کو جب آن لائن سیل کرتے ہیں وہی ای کامرس ہے. آپ مثال اپنی کوئی گھر کی پرانی چیز اگر او ایل ایکس پہ بیچتے ہیں جی, تو یہ بھی آپ نے ایک ای کامرس کیا, کہ آپ نے کوئی فزیکل شاپ نہیں ہے اور آپ نے کسی چیز کو آن لائن سیل کیا, اس کا ایڈ لگایا, بے شک وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ لگا سکتے ہیں. اب اس میں لوگوں کو جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جسٹ سیکھنے سے چیز نہیں بک جاتی. لیٹ سپوز آپ نے ایک پروڈکٹ خرید لی سٹارٹ کرنے کے لیے, آپ اپنے ایریا کے کسی بھی ہول سیل مارکیٹ میں جاتے ہیں, پروڈکٹ دیکھتے ہیں کہ کون سی مارکیٹ اس ٹائم میں اس کو آن لائن سیل کرنا چاہتا ہوں, اس کو آن لائن اگر سیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ویب سائٹس ہیں, جیسے کہ دراز ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ اس پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں, کسٹمر آتا ہے, بائی کرتا ہے, آپ شپ کرواتے ہیں, یہی ای کامرس ہے. سمپل. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جیسے کہ بہت زیادہ ایک سینس ہے کہ جی شاپیفائی, جو بہت زیادہ لوگوں کو ایک بہت زیادہ سکھا دیا گیا. اب صرف سیکھنے سے نہیں بکتا, آپ کے صرف کورس کرنے سے نہیں بکتا, آپ نے انوینٹری مینیج کرنی ہے, پروڈکٹ آپ نے سورس کرنے ہیں, خریدنے ہیں, اس کے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اور بیچنے کے لیے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. آپ کو خود ایڈز اگر لگانے نہیں آتے تو پھر آپ کسی کو ہائر کریں گے. یعنی سمپل ای کامرس کافی نہیں ہے. نو, ای کامرس کے لیے آپ کو ایک اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر بننا ضروری ہے, تب آپ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کریں گے اور وہ کامیاب ہوگی, کیونکہ آپ اس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے اس کے ایڈز لگائیں گے تو وہ بکے گی, ایسے تو نہیں بکے گی. اب اس میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں, جیسے کہ شاپیفائی میں نے بات کی, آپ اپنی ورڈپریس کی ویب سائٹ بناتے ہیں. اب امیزون پاکستان میں 2017 سے تقریباً 21-22 تک بہت زیادہ امیزون چلا. اب امیزون کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے, عام بندہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے کم سے کم بھی آپ کے پاس نا 15 سے 20 ملین روپیز ہوں گے تو آپ امیزون پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو وہ بہت بڑا رسکی کام ہے. تو ای کامرس کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں ریسرچ کرنا ہے کہ یہ مثال پاکستان میں لانچ کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ چائنا ہی جائیں وہاں سے خریدیں, بہت سے سپلائرز آپ کے ہول سیل ایریا میں ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جو آپ ان کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو روایتی کاروبار تھا پہلے 2019 کے بعد بہت چینجنگ آ گئی ہے. بالکل ایسی کووڈ کے بعد, خاص کر کووڈ کے بعد ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ہم خود اب آپ اپنی اگزامپل لے لیں تو ہم زیادہ تر آن لائن شاپنگ کو پریفر کرتے ہیں. اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ جائیں گے اور پورا دن 3-4 دن پھریں گے, اور جو ایک سچویشن ہے, رش کے جو حالات ہے, بندہ کہتا ہے گھر بیٹھے آن لائن ہی منگوا لیتے ہیں. اب جو دکاندار خود کو آن لائن اپنی مارکیٹنگ نہیں کرے گا, اپنی آپٹیمائزیشن نہیں کرے گا, خود کو رینک نہیں کروائے گا, وہ رہ جائے گا, وہ مارا جائے گا. اور یہ اگلے 5 سال میں دیکھنا کہ وہ دکانداری ختم ہو جائے گی. صرف وہی سروائیو کریں گے جو خود کو آن لائن لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی رینکنگ پہ کام شروع کر دیا ہے. بے شک ان کی فزیکل شاپس تھیں, پرانی تھیں, چل رہی تھیں, جدی پشتی چل رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اب ٹائم آ گیا آن لائن کا. لوگ ان کی ورڈز کو جا کے سرچ کرتے ہیں, آن لائن خریدنا چاہتے ہیں. تو نیا بندہ جو شروع کرنا چاہتا ہے, اگر تو وہ پاکستان میں اپنا ای کامرس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کیپٹل چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے. جو سسٹم میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ پوری دنیا میں ایک واحد ہم نے ہی انٹروڈیوس کروایا ہے. اس جیسا سسٹم کوئی ہے ہی نہیں, نہ کوئی اس کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے. وہ ایسا سسٹم ہے کہ سارا
इन्वेंट्री की मैनेजमेंट मेरी है, इन्वेस्टमेंट मेरी है, अच्छा, और शिपिंग मेरी है। ओके, इवन के कस्टमर सपोर्ट में भी मेरी टीम सपोर्ट कर रही होती है। ओके, जो बंदा हमारे साथ मिसाल है एफिलिएट होता है, ठीक है, हम उसकी ठीक है फीस लेते हैं, एफिलिएशन फीस हम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 इयर्स मैंने भी ऑलमोस्ट 30 to 35,000 स्टूडेंट्स को मैंने फ्री सिखाया। ये स्टार्ट की बात है, 2022 और 23 की बात बता रहा हूँ आपको, और ऑलमोस्ट 24 के भी मिड तक। ठीक है, लेकिन 24 के नवंबर में मेरी एक टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई थी, 15 मिलियन के 16 मिलियन व्यूज़ पे वो गई थी। तब हमने फिर ये पेड स्टार्ट किया था, क्योंकि उसके बाद इतनी टीम को मैनेज करने के लिए स्टाफ मैनेजमेंट और उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना, उनको साथ लेके चलना, तो वो हम एफिलिएशन फ़ीस लेते हैं। लेकिन बहरहाल अब उसका फ़ीस का एक तरफ रखा जाए एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में देखा जाए कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आपको एक बिज़नेस दिया जा रहा है, चलता चलाया, जो बिज़नेस रनिंग में है, बात और क्या होगी, कोई बात नहीं। आप इस लेवल की, मैंने आपको कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, हमने अभी तक $26 मिलियन की सेल्स जनरेट की हैं विद प्रूफ, विद प्रूफ आई कैन शो, मेरी वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। ग्रेट, ठीक है, और उसमें हमने मार्केटिंग पर 1 रुपया नहीं लगाया, सारी सेल्स ऑर्गेनिक है। जबकि लोगों को मसला होता है अपनी सेल्स जनरेट करने के लिए एड्स रन करने पड़ते हैं, बजट और फिर मार्केटर हायर करो, चीज़ें बढ़ जाती है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हमारा काम ऑर्गेनिक है, हमारी प्रोडक्ट्स ही ऐसी हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ कि यार अगर ये चीज़ कचरे के ढेर में पड़ी हो ना, तो लेने वाले को इसकी वर्थ का पता है, ज़ाहिर, तो वो बस आपने जस्ट अपलोड करनी है पिक्चर या वीडियो, और कस्टमर ने आपके पास आना पहुंच है जाएगा, और आपने हमें एड्रेस देना है। और मेरे चूँकि हमारा वेयर हाउस पाकिस्तान में नहीं है, हम लोग चाइना से, अच्छा अच्छा अच्छा, यस चाइना से और यूएई से हम मैनेज करते हैं। हमारा जो मीडियम सेल्स है वो दुबई है और चाइना है, लेकिन हम पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं सेल करते, हम ऑल ओवर द यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, हम यहाँ पे चीज़ें सेल करते हैं। ओके, और सबसे खूबसूरती इस चीज़ की जो एक डिफरेंस आता है, आप शॉपिफाई जाएं, शॉपिफाई की मंथली चार्जेस हैं, डोमेन होस्टिंग के चार्जेस हैं। इस काम में आपको सिर्फ एक इंस्टाग्राम का सिंपल सा अकाउंट बनाना है, जो कि 21 दिन में रेडी हो जाता है, सिंपल सा अकाउंट, और आपको लैपटॉप की भी नीड नहीं है, और आपको ज़्यादा एजुकेशन फ़ोन के थ्रू, आप फ़ोन के थ्रू। और ये ऐसा काम है कि जो आप एक्स्ट्रा टाइम अपनी स्क्रॉलिंग करते हैं ना, जो रील्स वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे लगाएं, वो 3-4 घंटे आप यहाँ पे लगा लें। ओके, आप ज़्यादा नहीं, महीने के अगर 2-3 आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो हमारा चूँकि कमीशन बहुत अच्छा है, $100 से लेकर $1000 तक हम कमीशन देते हैं पर सेल, पर सक्सेसफुल सेल। तो आपके 2-3 ऑर्डर भी महीने के हो ना, तो आपकी किचन इनकम और ये आपके बिल, ग्रोसरीज ईजिली निकल जाती है। दैट्स नाइस। तो इट मीन कि इसकी यही एक वजह है कि ये ई कॉमर्स ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हो रही है, यानी लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, कि अगर आप इस पे इतना वक्त नहीं भी इन्वेस्ट करते, थोड़ा टाइम आप इस पे लगाते हैं, तो आपको ये अच्छी अर्निंग दे रहा है, बहुत अच्छी देता है। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, वो तो बहुत मेहनत का काम है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, रिस्क भी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, और अपनी ब्रांडिंग करना वो आसान बात नहीं, उसमें आपको 4-5 साल लगेंगे, लेकिन 4-5 साल बाद आप एक ब्रांड बन के खड़े होंगे, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। ये ऐसा है कि आप कहते हैं कि मुझे बस एक यानी अगर विदाउट रिस्क आप चाहते हैं तो ये फिर सही है, बिल्कुल क्विक मनी आपको चाहिए, और आप कहते हैं कि मुझे कुछ खरीदना ना पड़े कि मेरे पैसे बाउंड हो जाएं, इन्वेस्टमेंट मेरी बाउंड ना हो जाए, और मुझे किसी को कोई सैलरी ना देनी पड़े, मुझे कोई एड्स ना लगाने पड़े, मुझे मेरे खर्चे ना हो, बस फ़ोन पर मैं इधर के मतलब मैसेज कॉपी करके उधर करूं, उधर के मैसेज कॉपी करके बस इधर कर दूं, तो ये आपके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है। दिस इज़ रियली गुड। ख़वातीन जो हैं, खासकर जैसे मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं, ऑब्वियसली अब काम रोज़गार, अब ये हर एक घर की ज़रूरत है, जो हालात है महंगाई के, तो लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं, ख़वातीन ऐसी हैं जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती या उन्हें नहीं इजाज़त नहीं है, वो किस तरह से ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, कैसे इसको सीख सकती हैं और इस पर एक अपना रोज़गार जो शुरू कर सकती हैं? जो हमारे प्लेटफॉर्म का है उसका आप सबसे पहले, इंस्टाग्राम तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, उसके लिए तो कोई आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। आप एक महीना फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो आप कोई फ़ोन का तो कोर्स नहीं करते ना, जब आप फ़ोन लेते हैं तो आपको तो खुद ही ये चलाना आ जाता है यूज़ करने से। तो इंस्टा भी सिंपल है, आपको चलाना आ जाता है, लेकिन बाकी जो शॉप क्रिएशन वगैरह है वो जस्ट हमारी 21 डेज़ की जो ट्रेनिंग है उसमें हम आपको ट्रेन करते हैं कि ऐसे 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 करें, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये एहतियात करनी है, इस तरीके से एल्गोरिथम को ट्रेन करना है, एआई को ऐसे ट्रेन करना है, इस टाइम पोस्टिंग करनी है, वो सारी चीज़ें, वो डाटा हम प्रोवाइड करते हैं, रिव्यूज़ हम देते हैं,
اور پروفس ہم دیتے ہیں جس کی بیس پر کسٹمر آپ سے آرڈر کرتا ہے. اچھا یہ جو ٹریننگ ہے یہ کوئی بھی کورس ہے وہ کہیں سے کسی بھی جگہ سے جو وہ سیکھا جا سکتے نہیں؟ آن لائن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ پڑھی ہوتی ہیں، لوگ وہاں سے سیکھ رہے تھے. اس پہ بات کرتے ہیں، ہم ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین ذرا اس پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے کہ کیا یوٹیوب پہ جو کورسز پڑھے ہوتے ہیں اس سے واقعی سیکھ کے ہم اپنے کاروبار کو ای کامرس کے تھرو جو ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں، یا پراپر کسی اکیڈمی سے، کسی رجسٹرڈ ادارے سے ہمیں سیکھنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے ای کامرس. اور ہر کوئی انسان جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، بہترین روزگار چاہتا ہے، اور اب تو اوبیسلی زندگی جو ہے اس کے کامیابی کے تقاضے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، کاروباری تقاضے جو ہیں وہ بہت مختلف ہو چکے ہیں. تو ای کامرس کی ہم بڑی واہ بڑے چرچے سن رہے ہیں، تو سوچا کیوں نہ اسی پہ بات کر لی جائے، لوگوں کو ذرا گائیڈ کر لیا جائے، خاص کر وہ لوگ جو ای کامرس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں. شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہے. شعیب صاحب میں بریک پہ جانے سے قبل آپ سے پوچھ رہی تھی، آپ نے کہا کہ آپ کا 20-21 دن کا کورس ہے، اگر وہ کروایا جائے تو اوبیسلی لوگ سیکھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ آپ تک اپروچ نہیں اوبیسلی کر سکتے، ہر ایک کی نہیں ایکسیس ہوتی. یوٹیوب پہ بہت سارے کورسز پڑے ہوئے ہیں، یو نو ویری ویل کہ ہر کوئی اپنا جو ہے نا وہ منجن بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کورس اس نے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا ان یوٹیوب سے سیکھ کے، ان ویڈیو سے سیکھ کے کیا ایک اچھا روزگار ای کامرس سے ہم شروع کر سکتے ہیں، یا ہمیں کسی ویلڈ اتھینٹک آرگنائزیشن جو سرٹیفائڈ ہو، رجسٹرڈ ہو، اسی سے ہی سیکھنا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس پیسے دیں اور جا کے سیکھیں. اوکے. کام کرنے والا بندہ فری میں سیکھتا ہے اور وہ وہاں سے پہلے ارننگ کرتا ہے. لیٹ سپوز میں نے 3-4 سال یوٹیوب سے ہی سیکھا، سیلف لرننگ کی. گریٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی، میں ویب ڈیولپر رہا ہوں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں کرتا رہا ہوں. یہ سروسز دے کر میں نے وہاں سے ریونیو جنریٹ کیا ہے، وہاں سے انویسٹمنٹ نکالی. آپ کوئی اسکل سیکھیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھوں اور بس فوراً سے جا کے میں اپنی پروڈکٹ لانچ کر دوں. نہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں، اس کا ایکسپیرینس حاصل کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کو اس کی اونچ نیچ پتہ چل جائے. ایک تو آپ کی وہاں سے سیلری آتی رہے گی، سروسز دے کر آپ کو پیسے آتے رہیں گے. نارملی بھی اگر آپ فیس بک ایڈز رن کرنا جانتے ہیں نا، تو 30 سے 50 ہزار روپے ایک اناڑی بندہ بھی، مطلب اناڑی سے مراد یہ ہے کہ بالکل بھی اناڑی نہیں لیکن بگنر بندہ آپ کہہ لیں، جس نے سٹارٹ لیا ہے لیکن وہ واقعی اپنا کام میں سیریس ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا کلائنٹ میسج کرے اور آپ رپلائی نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے. آپ کام کر رہے ہیں تو آپ 30 to 50,000 پر منتھ آپ ایک پروجیکٹ ایک بندے سے لے سکتے ہیں. ایسے آپ نے صرف 4 کلائنٹس لینے ہیں اور یہ آپ نے فری آف کاسٹ سیکھنا ہے یوٹیوب سے، کسی کو پیسے نہیں دینے. اب آپ کا ایکسپیرینس آپ کو اتنا سکھا دے گا جو کہ آپ کو کوئی بھی کورس نہیں بتا سکتا. تو کیا ایسے نوجوانوں کی بات کرنا، 65-70% لگ بھگ ہمارے نوجوان ہیں، اور تقریباً آج کل جو سچویشن ہے وہ انسٹنٹ چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ آج اگر انہوں نے شروع کیا ای کامرس تو کل سے پیسے آنا شروع ہو جائیں. یعنی کہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، جب تک آپ اس میں ٹائم انویسٹ نہیں کرتے، آپ چیزوں کو پریکٹیکل نہیں کرتے، آپ اوبیسلی نہیں سیکھ پاتے، یا وہ جو رزلٹ آپ کو چاہیے تھے وہ آپ کو نہیں ملتا. تو کیا نوجوانوں میں یہ صبر، یہ ہے برداشت کہ ٹھیک ہے ہم ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں، ہم نے اس میں شروع کر دیا اپنا ایک کریئر، ایک روزگار کی اپرچونٹی ہمیں مل گئی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں اب ہم صبر رکھیں، ٹائم دیں تو اوبیسلی اچھے رزلٹس آئیں گے. تو یہ صبر دیکھنے کو ملتا ہے، یا وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں کوئک منی؟ لوگ بے صبر ہیں بہت زیادہ. لوگ ہمارے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 21 دن میں پیسے ڈبل ہو جانے چاہیے. ایسا نہیں کیسے؟ ایسا نہیں ہوتا. آن گراؤنڈ ریالٹیز اور ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر متاثر نہ ہوا کریں، آپ ان کی پچھلی ہارڈ ورک دیکھا کریں. جو انہوں نے دن رات کی انتھک محنت کی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے انسان کسی جگہ پہ پہنچتا ہے. ظاہری بات ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس آج کورس کیا اور کل آپ کہیں کہ جی میرا پیسہ ہی پیسہ. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہوتا. کہیں اور شاید مارس پر ہوتا ہو، ہمیں نہیں پتا. یہاں نہیں ہوتا، یہاں نہیں ہوتا. ادھر گراؤنڈ ریالٹی اور ہے. صبر کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، مدد آپ کی اللہ نے کرنی ہے. بے شک. سب سے پہلے آپ نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے کام کو بہت ہی سیریس ہو کے کرنا ہے. لیٹ سپوز سیلف لرننگ سب سے بہترین فیز ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ ویڈیو دیکھ لو اور آپ کہیں جی میں ایک کورس کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا. نہیں، آپ نے وہ 1 گھنٹے کا اگر لیکچر دیکھا ہے تو آپ نے 8 گھنٹے اس لیکچر کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے. اس کے پروز اینڈ کونس چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے، اے آئی سے آپ نے اس کے ہر سوال کا جواب ریسرچ خود کرنی ہے. پھر اور لوگوں کی ویڈیوز دیکھنی ہے. آپ یوٹیوب پہ کسی بھی پاکستانی کی ویڈیوز دیکھیں، پھر آپ جو جتنے ایکسپرٹس ہیں آپ کے سامنے جو بھی آتے ہیں، آپ جا کے ان کی ویڈیوز دیکھیں. آپ ود ان 6 منتھ
कोई भी अच्छी स्किल सीख जाएंगे, और डिजिटल मार्केटिंग बड़ी अच्छी स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग आपको बेचना आ गया, आप कुछ भी बेच सकते हैं, आप वहाँ से पैसे कमाएं, फिर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो यानी ई कॉमर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होना मस्ट है। मस्ट है। या तो आपके पास पैसे हों, खुले पैसे हों, आप तो कहें फिर जी, एक अलग चीज़ है। फिर आप एक मार्केटर हायर कर लें, हाँ। प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीद लें, हाँ। वेबसाइट बनवा लें, वो जाने और मार्केटर जाने। मार्केटर जाने, ऐड लगाता रहेगा, एक स्टाफ साथ में ऐड करें, वो पैक करके शिप करता रहेगा। हाँ। तो यही तो फेलियर होता है। लोग अम्मी खुद अब्बू नहीं के- सीखते। खुद नहीं सीखते, किसी पर डिपेंड करते हैं, जी वो ऐड लगाएगा मेरी चीज़ें सेल होंगी। तो ये चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं अच्छा, इस करती। पे हम कल भी बात कर रहे थे कि जो मोस्टली लोग ऐड भी लगाते हैं, टीम भी हायर की हुई होती है, ऐड भी लगा रहे होते हैं, लेकिन टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते, या जो उन्हें अचीव करना होता है या जो प्रोडक्ट सेल करना होता है उसको नहीं कर पा रहे होते, फेलियर का उन्हें सामना करना पड़ रहा होता है। वजह वो खुद एक्सपर्ट नहीं होते, खुद चीज़ों के बारे में नहीं जानते, वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसकी एक वजह ये भी है। दूसरी वजह यह है कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम कोई भी कारोबार शुरू करने का ये समझते हैं कि मैं कुछ ख़रीद के ले आया और मैंने कारोबार स्टार्ट कर लिया। यही बेवकूफ़ी है। आपने स्टार्ट नहीं किया, वो जिससे आपने ख़रीदा है उसका कारोबार चला है। आप उसको बिजनेस दे के आप उसको बिजनेस दे के आए। आपने कुछ भी बेचना है ना, सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये आप समझें कि ये मैंने ज़ाया करने, नीयत रखें। ज़ाया कैसे करने, आप प्रोडक्ट ख़रीदें ना, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट की वीडियोस नेट से ले लें या एआई से बनवा लें, वीडियोस मिल जाती हैं आपको। हाँ बिल्कुल। जो भी आप बेचना चाहते हैं, एक शॉपिफाई का $1 का प्लान ले लें, जो $1 का स्टार्टिंग का प्लान है वो लें, एआई से बनवा लें या ख़ुद थोड़ा यूट्यूब से सीख के स्टोर बना लें। गुजारे चलाने की बात बता रहा हूँ, ताकि आपके पैसे बचें। आप उसके एड्स रन कर दें उस प्रोडक्ट के, आप उसको बेचें। बेशक आपका पहला 100 क्लाइंट, 200 क्लाइंट, 300 क्लाइंट ख़राब हो जाए, कोई मसला नहीं। आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इसकी नीड है या नहीं है। ओके। अब आपने पैसा नहीं लगाया हुआ, खरीदी भी नहीं, आपने पैकिंग पे खर्चा नहीं किया हुआ, आपने एड्स पे खर्चा नहीं किया हुआ, आपके पैसे बच गए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया होगा वो आपका $1 का प्लान और ये जो थोड़े बहुत एड्स के पैसे। अगर वो चल गई है ना, फिर आपने दिन रात एक करनी है, चाहे आप कहीं से लोन लें, जो मर्जी करें। आपको पता है कि यार कस्टमर की डिमांड है, ये चीज़ बिक रही है, ये ज़रूरत है। अब आप उसको मार्केट से जाएं, ख़रीदें, उसकी अच्छी सी पैकिंग बनवाएं, और पुराने कस्टमर्स को भी थोड़ा सा सॉरी करके, थोड़ा सा सस्ता सा डिस्काउंट देके कि यार आउट ऑफ स्टॉक था तो अभी रीस्टॉक हो गया। हाँ। उनको भी अप्रोच करें, और नए जो आ रहे हैं आप उनको भी अप्रोच करें। ये कामयाबी का रास्ता है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। ई कॉमर्स में आपकी एक प्रोडक्ट फेल है ना, प्रोडक्ट्स फेल होती हैं और हमारा रेवेन्यू ज़ाया हो जाता है। जैसे कि एक बंदा कहता है मैंने कपड़ों का काम शुरू किया, वो बेचारा कपड़े लेके आ जाता है, अब ऐड लगाता है, बिके नहीं, अब वो वापस भी नहीं हो रहे, ज़ाहिर है पैसे उस बेचारे के पास उतने ही थे, वो ज़ाया हो गए। अब वो कहाँ जाएगा, वो अपनी फैमिली में ही बांटेगा, गिफ्ट इधर उधर गिफ्ट ही करेगा ना। हाँ। तो वो बोलेगा ई कॉमर्स तो एक स्कैम है, मेरे साथ धोखा। वो धोखा नहीं है, आपके पास नॉलेज कम था, स्ट्रेटजीज नहीं समझ आपने स्ट्रेटजी नहीं लगाई। आपकी एक प्रोडक्ट नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, छोड़ दो, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट। एटलीस्ट आप सिर्फ ऐड लगा रहे हैं ना, प्रोडक्ट तो आपने कोई इन्वेस्ट तो नहीं किया हुआ, पैसे तो आपको सिक्योर है, जो आपका पैसा है आपके पास है, अपनी इन्वेस्टमेंट बचा के रखें। 10 प्रोडक्ट पे आप जहन में रखें कि मैंने टेस्टिंग कर रही है, जो चल गई ना बस फिर आपने उसको खरीदें, उसको बेशक खरीदें, उसकी खूबसूरत सी पैकिंग बनाएं, मार्केट से सबसे अच्छी पैकिंग बनाएं, डिफरेंट, और फिर आप 100% सक्सेसफुल हैं। फिर सारे एड्स चलेंगे, रेवेन्यू आएगा, आप शिप करेंगे। थोड़ा बहुत पाकिस्तान में मसला जो है वो रिटर्न्स का है, ट्रस्ट भी कह सकते हैं, रिटर्न्स का है। रिटर्न ये होता है मैम कि लोग ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन जब राइडर आपके घर आता है आप कहते हैं नहीं हमने नहीं लेना, तो वो जिस बेचारे ने, ऐसा लोग करते हैं, नॉन सीरियस ऐड पे क्लिक कर लेते हैं, बस वो ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी होती है तो वो कैश ऑन डिलीवरी होती है, हमने नहीं लेना। अब वो जिस बेचारे ने आपको शिप किया होता है ना, उसकी जेब से वो शिपिंग कंपनी पैसे ले लेती है आने जाने के, और उसकी वो पैकिंग भी बेचारे की ख़राब हो जाती है, टाइम भी ज़ाया हो जाता है, और वो प्रोडक्ट भी एक हफ्ते के लिए बाउंड हो जाती है। तो ये पाकिस्तान में अच्छा, पहले पे जो है ना उसमें भी मसला है, हम पहले पे नहीं करते कि पता नहीं चीज़, अब कैश ऑन डिलीवरी है तो फिर ये मसले तो मैं इसीलिए जो मेरा सिस्टम है ना वो दुनिया का, मैंने क्यों कहा कि सबसे बेस्ट सिस्टम है। रिटर्न और रिफंड है ही नहीं, रिटर्न और रिफंड मेरे बिजनेस में नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री तो आपकी है नहीं, नुकसान होता है ना किसी पार्सल में तो वो मैं बियर करता हूँ, फ़ायदा होता है तो आप 100, 50, 200, $300 का प्रॉफिट ले लेते। शिप मेरे स्टाफ कर रहा है, वीडियोस आपको मेरा स्टाफ बना के दे रहा है, ग्राहक को चीज़ मिलनी है, आपने मुझे अपने बैंक में अपना बैंक भेजना है, मैंने आपको आपका कमीशन दे देना, ना एड्स, ना इन्वेंट्री, ना रिस्क, सीधा सीधा काम।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज से ये 2 दिन पहले 75th बैच स्टार्ट हुआ है। ओह दैट्स नाइस। 121 मेंबर्स थे ऑलमोस्ट, वो मेरी वेबसाइट और यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बैच 77 होगा। जबरदस्त। तो माशाल्लाह बहुत लोग जो है ना इस चीज़ को बड़ा, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि हम अच्छा हमारे पास जितनी भी ज़्यादातर कामयाब लोग हैं वो कौन है, हाउस वाइफ ज़्यादा कामयाब है। हाउसवाइफ। हाउस वाइफ वाओ। जिन बेचारियों के बच्चे शायद मुझसे भी बड़े हों वो ज़्यादा कामयाब है। उसकी रीज़न ग्रेट। क्योंकि इस काम में आपको हाथ पकड़ के चलाते हैं। हाँ, आपका कस्टमर आपको इंग्लिश में मैसेज करता है या फ्रेंच में करता है, किसी भी लैंग्वेज में। आपने मैसेज कॉपी किया, मेरी टीम अब टीम जाने और वो मैसेज जाने और वो मैसेज बंदा जाने, जाने टीम ने उसका रिप्लाई आपको टाइप करके देना है कि आप जस्ट ये कॉपी करें और उसको भेज और उसको भेज दें। फिर वो क्या कह रही है आप यहाँ पे भेज दें। आप ब्रिज का काम करे जो वो बंदा या वो बंदी है। यस, आप ब्रिज का काम करते हैं। और आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आपको टोटल प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है ना। लेकिन कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन आपको इनकम आ रही है। आपका सेल हो या ना हो, आपका महीने का एक ऑर्डर नहीं है, आपकी इन्वेंट्री तो नहीं ना आपने होल्ड की हुई, आपकी कोई सैलरीज तो नहीं जा रही, नहीं है। आपने नेट का पैकेज जो अपने लिए किया वही है, और फ़ोन आपका अपना है, लैपटॉप तो हमने आपको नहीं कहा इंटरनेट हर एक के पास है। ना, वो $1 शॉपिफाई की फीस है, कुछ भी नहीं है, ओके। जस्ट इंस्टाग्राम है आई आपका। थिंक अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो तो लोगों को अवेल करनी चाहिए। अच्छा, इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, टिकटॉक का बहुत वावेला हम सुनते हैं। तो अगर कोई अपने कारोबार को बढ़ाना चाहे तो इन प्लेटफॉर्म की भी मदद ले सकता है। टिकटॉक पे बहुत जल्दी बंदा वायरल होता है, आपको जाना चाहिए। कोई भी बिजनेस है उस पर हम ज़्यादा सुनते हैं, अच्छी चीज़ काम की चीज़ लगाए तो उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चवली मारे वो ज़्यादा वायरल हो जाती हाँ, है। ये थोड़ा सा है, ये सच है, ये बड़ा doubt. खरा सच है। नो डाउट, ये सच है। हाँ। लेकिन ये कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पोस्टिंग करते रहें तो एक ब्रांड की अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। आपको जब आके कोई देखता है कि एक बंदा वाकई 1 साल से पोस्टिंग कर रहा है, तो फिर वो COD की जगह आपको हो सकता है एडवांस पेमेंट भी कर दे। ज़बरदस्त। ये फ़ायदे होते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ब्रांड्स खुद को ऑप्टिमाइज़ करेंगे ना, अपनी ऑनलाइन फिजिबिलिटी लेकर आएंगे, वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। और यही आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है, ये 3 प्लेटफॉर्म है हाँ। जिन पे आपका होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी सेल करते हैं पाकिस्तान में, चाहे आपकी कोई भी शॉप है, आपको ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है। और आप देखें बहुत से लोग अपनी होम डेकोर की आइटम्स बेच रहे हैं, हम खुद परचेज़ करते हैं। यस। कहाँ जाएंगे, किस तरह सर्च करें, कोई ज़रूरत नहीं, वेबसाइट ओपन की, क्लिक किया, घर आ सामने आ जाते हैं। हाँ, तो वो भी तो कोई कर रहा है ना, यस। आप भी करें। तो आपको टिकटॉक की तरफ, फेसबुक की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। थोड़ा सा टिकटॉक और फेसबुक की जो ऑडियंस है ना, मेरे काम के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे नॉन सीरियस है, थोड़ी नॉन सीरियस नजर आती है। इंस्टाग्राम इंस्टा पे रियलिस्टिक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यस। बहुत अच्छे लोग हैं। आपको और मैं- मतलब इसीलिए हम प्रोफेशनल मिलेंगे, बहुत रेयर होगा कि नॉन सीरियस आपको कोई मिल जाए, लेकिन कम होता है, मतलब होते हैं लेकिन कम। और इस पर वो फेसबुक और टिकटॉक उस पर कुछ ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा है। हाँ। उस मतलब फॉलोअर्स लाइक वो तो आपके ढेरों ढेर लग जाएंगे, लेकिन जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो कम होगी, वो कम होगी। एज़ कम्पेयर टू इंस्टा पे जाएँ तो अगर आपकी व्यूज़ 100 होंगे तो 100 में से हो सकता है कि 50 बंदा सीरियस होगा, यस। और टिकटॉक पे 1000 होंगे तो उसमें 5 बंदा भी आपका काम इसके बाद एग्जांपल वो एक टिकटॉकर के हमारे सामने भी है ना, वो जिस एक फिल्म डायरेक्टर ने एक टिकटॉकर को रखा इस वजह से कि इसके तो मिलियन फॉलोअर्स हैं तो मेरी फिल्म बड़ी हिट होगी। जब फिल्म रिलीज़ की गई तो फ्लॉप तरीन फिल्म हुई, कोई बंदा देखने नहीं आया। तो ये एक वाज़ेह एग्जांपल है कि वो सिर्फ टिकटॉक तक के फॉलोअर्स होते हैं, वहीं तक वो रियल वो नहीं होते, सीरियस नहीं होते। AI का दौर है ऑब्वियसली, तो AI ने क्या ये ई-कॉमर्स के तरीके को कुछ चेंज किया है, कुछ हेल्प की है इसमें? स्टोर बिल्डिंग में AI बड़ा हेल्प करता है। प्रोडक्ट रिसर्च अगर आप AI का अच्छा यूज़ करें तो आपकी मार्केट रिसर्च जो कि आपने खुद मैनुअल सर्चिंग करनी थी, आपकी ये सर्चेस बचा देता है। तो AI से आप जितना हेल्प लेते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको अगर आती हो तो फिर आप बहुत अच्छा उससे रिस्पांस निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप अपने बिज़नेस को रैंक करवा सकते हैं, उसकी SEO करवा सकते हैं AI से। तो AI बहुत हेल्पफुल है आपके इस ई-कॉमर्स में भी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने 10 प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करनी थी, AI से आप पहले ही रिसर्च करवा लें और वो 10 प्रोडक्ट्स आपको वो बताए कि ये 10 चलेंगी ही चलेंगी। अब आप जब उन 10 पे टेस्टिंग करोगे ना तो 5 तो आपकी चलेंगी ही चलेंगी ना। तो AI हेल्पफुल है, बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, ऑनलाइन से क्योंकि ई-कॉमर्स सारा डिपेंड ही ऑनलाइन पे ऑब्वियसली ये है,
تو کچھ لوگ آن لائن سے ڈرتے ہیں, فراڈ کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, اور ایون یہ میرے ساتھ ہوا بھی ہے, اور کیا بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں, اس کے بعد ہم ڈر گئے کہ آن لائن کچھ منگوانا نہیں ہے, یا منگوانا بھی اچھا چلیں ایک رسک لے لیتے, یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن وہ جو ٹرسٹ ایک ہونا چاہیے, اس طرح سے ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو پا رہا. تو آن لائن فراڈ سے کیسے بچے, کیونکہ ایون بہت اتھینٹک ویب سائٹس جو چل رہی ہیں آن لائن, جیسے دراز کا یا امیزون یا دیگر کے جو آپ نے ذکر بھی کیا تھا, وہاں تک سے چیزیں جو ہے وہ ایسے خراب عجیب و غریب چیز آ جاتی ہے کہ جو آپ آرڈر کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے, جو آپ کے گھر آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ فراڈ سے کیسے بچیں؟ آپ سب سے پہلے ریویوز لازمی چیک کیا کریں. آپ جتنا ریویوز کو دیکھیں گے, کیونکہ ریویوز ہی آپ کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں. لیٹ سپوز میں ایک چیز بائی کر رہا ہوں دراز کے کسی شاپ کیپر سے, 3 سیلرز نے اس کی پرائس دی ہوئی, ایک نے 500, ایک نے 1000 اور ایک نے 5000. بالکل ایسے. تو میں اوبیسلی جاؤں گا پہلے 500 والے سے بائی کروں گا, جو کم والا ہے اوبیسلی, تو وہ چیز تو غلط ہوگی. اوکے اوبیسلی اب میں 1000 والے سے جا کے بائی کروں اور پھر 5 پہ جاؤں, تو وہ مجھے 5000 والی چیز 6500 کی پڑنی ہے نا, ڈبل ٹرپل میں. ٹھیک ہے, ٹائم میرا الگ ضائع ہونا ہے, بجائے اس کے کہ میں اس کے نیچے ریویوز دیکھوں. ریویو میں جو انہوں نے چیز اپنے کسی بھی پرانے کسٹمر کو بھجوائی تھی, اور اس کسٹمر نے اس کی ویڈیو اپنے فون سے بنائی تھی, ٹھیک ہے, ریئل پروڈکٹ کہ یہ سپلائر یہ سپلائی کرتا ہے, ٹھیک. تو وہ جب آپ دیکھیں گے نا, وہ پکچر نہ دیکھیں جو لگائی, سب نے سیم پکچر لگائی ہوگی, ریویوز میں آئے وہ دیکھیں. ریویوز دیکھ کر آپ. پیغام آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے ٹک ٹاک سے بچیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا اگلا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے, آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. یوٹیوب کی جانب سے ایک نیا فیچر جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے, اور یہ شارٹ ویڈیوز کے لیے ہے. اور جو پرانے صارفین ہیں, اوبیسلی لوگوں نے خواہش ظاہر کی کچھ فیچرز کے حوالے سے, تو فائنلی یوٹیوب نے جو ہے اپنا نیا فیچر جو ہے وہ متعارف کرا دیا ہے, جس کے ذریعے آپ کے بنائے جانے والی جو ویڈیوز ہیں, یعنی کہ جو شارٹ مختصر ویڈیوز ہیں, ان کے لیے آپ اپنی مرضی کا تھمبنیل جو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں گے. جی ہاں, آپ صحیح سن رہے ہیں. کمپنی کے مطابق اس نئے فیچر کا مقصد تخلیقاروں کو اپنی ویڈیوز زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے, تاکہ ان کا جو مواد ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ناظرین تک پہنچانے میں مدد مل سکے. ابتدائی مرحلے میں یہ سہولت صرف ان صارفین کو فراہم کی جا رہی ہے جو یوٹیوب پارٹنرز پروگرام کا حصہ ہے, یعنی وہ اپنی ویڈیو سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں. ایسے تخلیقار اب اپنی شارٹ ویڈیوز کے لیے اپنی پسند کے کسٹمائز تھمبنیل جو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں گے, جس سے ان کی ویڈیو زیادہ نمایاں نظر آئے گی. اس کے علاوہ یوٹیوب اسٹوڈیو کے ذریعے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ استعمال کرنے والے صارفین پہلے سے شائع شدہ شارٹ ویڈیوز کے تھمبنیل بھی تبدیل کر سکیں گے. کمپنی کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر پر صارفین کو ویڈیوز کے تحت تجویز کی گئی 3 ایسے فریمز ہوں گے, جن میں سے ایک کسی کو تھمبنیل کے طور پہ منتخب کرنے کی سہولت بھی حاصل ہوگی. یوٹیوب کا کہنا ہے کہ تجویز کیے جانے والے تھمبنیلز ویڈیو کے جو موضوع ہے, انداز اور جو کانٹینٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیے جائیں گے, تاکہ وہ ناظرین کی توجہ کا زیادہ مؤثر جو ہے وہ ان کی توجہ زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کر سکے. اس کے علاوہ مستقبل میں ان فیچر کو مرحلہ وار مزید صارفین کے لیے بھی دستیاب کیا جائے گا. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے جو شارٹ ویڈیو ہے اس پہ تھمبنیل کا استعمال نہیں کر سکتے تھے. یوٹیوب کی اپنی ایک پالیسی تھی, لیکن فائنلی یوٹیوب نے اس پالیسی کو چینج کر دیا ہے. نیا فیچر جو ہے وہ متعارف کرا دیا گیا ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے پسندیدہ انداز میں جو بھی اپنے ویڈیو کے اوپر ایک اٹریکٹیو تھمبنیل جو ہے وہ لگا سکیں گے, کیونکہ ہم پہلے تھمبنیل دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں. سو تھمبنیل دیکھتے ہی لوگ اٹریکٹ ہوں گے, زیادہ سے زیادہ وہ کانٹینٹ ان کا لوگوں تک پہنچ سکے گا, ان کا جو ایک میسج ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں تک وہ ایزیلی پہنچا سکیں گے, کہ انہیں ان کا جو پیغام ہے, جو ان کی شارٹ ویڈیو ہے, کیونکہ ایک لانگ ویڈیو دیکھنا آج کل اتنا آسان نہیں ہے, تو لوگ کوشش کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں کہ جو شارٹ ویڈیوز ہے ان کی طرف جائے جو, اور اس کا جو وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ ان کے تھمبنیل پہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو یوٹیوب صارفین ہے جو یوٹیوب پہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں, ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ فائنلی نیا فیچر یوٹیوب نے متعارف کرا دیا ہے. اب آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. ناظرین, یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ایئر اسپیس کے حوالے سے ایک اے آئی سافٹ ویئر ہے, جو کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ نے ایک اہم کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا. دیکھیں, یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے, یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, جن سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے, یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور فخر اس لیے ہے, اور خاص کر نوجوانوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ یہ سیگمنٹ ہوگا, کہ اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں,
تو یہ سیگمنٹ آپ کو مزید موٹیویٹ کر سکتا ہے، یعنی آپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. دیکھیں اکثر کہا جاتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں کہ جب ہم عالمی سطح پہ بات کریں، کمپٹیشنز کی بات کریں تو موسٹلی لوگ گھبرا جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ کسی بھی مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرنا، پھر اس میں کامیابی حاصل کرنا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنی محنت، اپنی لگن، اپنا علم اور اپنی جدت سے یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں. حال ہی میں چیچا وطنی سے تعلق رکھنے والے ناظرین انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے 2 اسٹوڈنٹ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ایک جو اقوام متحدہ کے AI فار گڈ گلوبل سمٹ ہوئی ہے، دنیا بھر کے 270 سے زائد ٹیموں کے درمیان جو ہے یعنی ایک کمپٹیشن ہوا اور اس میں پھر تیسری پوزیشن حاصل کی. تو یہ بھی کسی کامیابی سے کم نہیں ہے اور پاکستان کا نام انہوں نے ماشاءاللہ سے روشن کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی انہوں نے ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ تیار کیا جس سے سیٹلائٹ کو خلا میں ڈیٹا پروسیس کرنے کے قابل بنایا جائے گا، جس سے قدرتی آفات کی بات کی جائے تو بر وقت ان کی پیش گوئی ہوگی، زرعی نگرانی جو ہے وہ ہو سکے گی، آبی وسائل کی بات کریں تو اس پہ بہتر جو استعمال ہے وہ ہوگا. اس کے علاوہ جو خلائی اخراجات میں کمی ہے اس جیسے اہم شعبوں میں جو ہے یہ انقلاب لا سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے یقیناً باعث فخر ہے کہ پاکستانی نوجوان، جہاں پہلے بھی سنتے آئے ہیں، پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں کی بات کی جائے، پاکستانی ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو دنیا نے مانا ہے. لیکن اب مزید یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے. یہاں کے جو ٹیلنٹ ہے وہ بولتا ہے اور اس کی واضح اگزامپل یہ ہیں. تو آئے ذرا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علی اون مہدی سے. السلام علیکم علی، بہت شکریہ آپ کا، اور پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کی اس شاندار کامیابی پہ. بتائیے گا اس وقت کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں؟ اوبیسلی ایک عالمی سطح پہ کامیابی حاصل کرنا، ایک نام روشن کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اوبیسلی ہم آپ کے جذبات، آپ کی فیلنگ، آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سچ نیوز کا شکریہ، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اینڈ اوبیسلی پاکستان کے لیے اتنا بڑا اعزاز لے کے آنا اور اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے بہت قابل فخر میرے لیے. اس کمپٹیشن کا نام AI اینڈ اسپیس کمپیوٹنگ چیلنج تھا، جو کہ جنوری سے سٹارٹ ہوا تھا اور جولائی میں اس کا فائنل فیز تھا. سو 6 منتھس کا یہ طویل عرصہ جس میں 3 فیزز پر مشتمل تھا، اور ہر فیز کو کلیئر کر کے ایٹ دی اینڈ جنیوا میں AI فار گڈ گلوبل سمٹ میں اس کی ایوارڈ سیریمنی میں الحمدللہ اللہ کا شکر پاکستان کے لیے برونز ایوارڈ جیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگین بہت بہت مبارک ہو. اب آپ کا جو ایک تعلیمی سفر ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں، بچپن کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کیونکہ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنا یہ کوئی راتوں رات یہ چیز نہیں آتی، یا انسٹنٹ یا آپ میں یہ چیز نہیں آتی. اوبیسلی اس کا جو تعلق ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بچپن سے، آپ کے تعلیمی سفر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو ذرا اس بارے میں بتائیں کہ یہ ٹیکنالوجی میں دلچسپی کیسے، کہاں سے؟ جی بیسیکلی میں نے اپنی میٹرک اور FSC کی تعلیم اپنے آبائی شہر چیچا وطنی سے ہی ڈویژنل پبلک اسکول سے حاصل کی. اور ٹیکنالوجی میں میرا مطلب بچپن سے ہی ٹیکنالوجی کی طرف رجحان تھا، کیونکہ میں دیکھتا تھا انٹرنیٹ پہ اور ڈفرینٹ چیزوں پہ، جگہوں پہ کہ لوگ ٹیکنالوجی میں دنیا کتنی آگے نکل رہی ہے. تو ٹیکنالوجی کی طرف رجحان شروع سے ہی تھا. اس کے بعد FSC کے بعد میں نے چاہا کہ میں بیچلرز جو ہے وہ اپنا کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ فیلڈ میں کروں، AI کے ریلیٹڈ فیلڈ میں کروں، کیونکہ میں ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہتا تھا. سو میں نے بیچلرز انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں، ابھی میں کرنٹلی فائنل ایئر میں ہوں. 30 ستمبر میرا فائنل ایئر اسٹارٹ ہوگا. سو ابھی بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس فرام انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد سے ابھی میں کر رہا ہوں. زبردست. تو علی کبھی سوچا تھا آپ نے کہ اقوام متحدہ کا ایک پلیٹ فارم، کیونکہ ہم نام تو اوبیسلی یہ سنتے تھے اقوام متحدہ اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں اور یہ کام کرتا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے پاکستان کی نمائندگی کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، اتنا بڑا چانس آپ کو ملے گا، پارٹیسپیٹ کریں گے، پھر نہ صرف پارٹیسپیٹ کریں گے بلکہ کامیابی بھی سمیٹیں گے؟ کیا کبھی ایسا سوچا تھا؟ جی سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اس نے توفیق دی اتنے بڑے اسٹیج پہ، اتنے بڑے گلوبل اسٹیج پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکا.
اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکا اور الحمدللہ پاکستان کے لیے ایوارڈ حاصل کیا. سو اب اس میں یونائٹڈ نیشن کا نام جس طرح پہلے ہم سنتے رہتے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز لائک اس طرح کافی انٹرنیشنل اتنا بڑا ادارہ, تو اس کے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا اس ایئر کے سٹارٹ میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ اس سال کوئی نہ کوئی اچیومنٹ اپنے ملک کے لیے یا کوئی نہ کوئی ایوارڈ یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا تمغہ اپنے ملک کے لیے لے کے آؤں گا, اور وہ الحمدللہ وہ پورا ہوا. اور یونائٹڈ نیشن جیسے بڑے ادارے کے جو کہ انہوں نے جو اے فار گڈ گلوبل سمٹ آرگنائز کی, اس سمٹ میں پاکستان کے لیے برونز ایوارڈ اچھا کیسے اس, کیونکہ کمپٹیشنز آبویسلی ہوتے رہتے ہیں, بہت سارے ایسے جو ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا پہ عالمی سطح پہ اتنا بڑا مقابلہ, تو کیسے آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے اور مجھے اس میں شرکت کرنی ہے اور فائنلی وہ اپرچونٹی ملی, پتہ کیسے چلا اس کمپٹیشن کا؟ ایکچولی میں یہ مطلب کوئی میرا فرسٹ کمپٹیشن نہیں تھا جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں اس سے پہلے بھی کافی ہیکاتھونز میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں. سو مطلب اوبیسلی جس طرح بندہ فیل ہوتا ہے, فیل ہو کے ہی انسان اچھی چیز مطلب سیکھتا ہے اور سکسیس اچیو کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور میرا کمپٹیشن تھا جینیس زیورک ہیکاتھون کے نام سے, جو لاسٹ اپریل میں سٹارٹ ہوا تھا. اس میں 2 ہفتے کا وہ ہیکاتھون تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک آپ نے پلیٹ فارم بنانا ہے اپنے کوئی بھی انوویشن آئیڈیا کوئی بھی اس طرح کی چیز سے. تو اس میں نے سینٹینل کے نام سے ایک پلیٹ فارم ڈیزائن کیا تھا جو بیسیکلی کانٹرڈکشنز فائنڈ کرتا تھا ڈفرینٹ نیوز چینلز کی, جو کہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز فائنڈ کرنے کے لیے یوز کی جا سکتی ہے. ایون کہ ریسرچر, اسٹوڈنٹس اور جتنے بھی صحافی ہیں, صحافی حضرات ہیں, وہ اس چیز کو یوز کر کے اپنی رپورٹ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں. اس کمپٹیشن میں نے کیوڈنٹ کی کیٹیگری میں فرسٹ پوزیشن اور ایپیفائی میں 3rd پوزیشن حاصل کی. تو اس وقت وہاں پہ زیورک میں, کیونکہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکا ڈیو ٹو سم ویزا ایشوز, بٹ دس ٹائم الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہاں پہ گیا جنیوا میں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ذرا آپ کی نا اب جو آپ کا پروجیکٹ تھا ذرا اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ذرا ناظرین کو اور ہمیں بھی ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ آپ کا یہ جو اے آئی سافٹ ویئر ہے یہ ایکچولی میں کیا کیسے کام کرتا ہے, ذرا بتائیں ہمیں. جی, جس طرح میں نے بتایا کہ جنوری سے یہ کمپٹیشن سٹارٹ ہوا تھا, جس میں فرسٹ فیز اس کے انٹرویو ٹائپ تھا, لائک کویسچن آنسر انہوں نے چیک کیا تھا بیسکلی کہ اسٹوڈنٹ کو نالج ہے اے آئی کے ریلیٹڈ فیلڈ کا اور اس طرح کی چیزیں. سو اس فیز کو کلیئر کرنے کے بعد سیکنڈ فیز پہ انہوں نے ہمیں بلڈنگس ڈیٹیکشن کا ایک ماڈل بنانے کو کہا تھا, جو کہ سیٹلائٹ امیجز کے تھرو بلڈنگ ڈیٹیکٹ کرتا تھا. مطلب سیٹلائٹ, اب جس طرح ہم گوگل میپس پہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بلڈنگز ہیں ان کی سیٹلائٹ امیج ایک ہوتی ہے. سو ان امیجز پہ ماڈل ٹرین کیا تھا, جو سیٹلائٹ کی امیجز تھی ان پہ ماڈل ٹرین ہوا تھا, جو بلڈنگ ڈیٹیکٹ کرتا تھا کہ کہاں ایگزیکٹلی بلڈنگز ہے, کہاں گراسی ایریا ہے, کہاں واٹر ایریا ہے. سو یہ سیکنڈ فیز تھا. اس کے بعد 3rd راؤنڈ میں انہوں نے لیسٹ سرفیس ٹمپریچر فائنڈ کرنے کا کہا تھا, جو کہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو ہماری جو بلڈنگز ہیں وہ کتنی ہیٹ ایمٹ کر رہی ہیں, کتنی ان کی ٹمپریچر کتنا ہے. اب ان کو میں اگر ان سمپل ٹرمز میں سمجھاؤں تو ابھی جس طرح ویدر کنڈیشنز میں ہمیں ٹمپریچر کا پتہ چلتا ہے کہ ملتان میں اتنا ٹمپریچر ہے, کراچی میں اتنا ٹمپریچر ہے, وہ اوور آل سٹی کا ٹمپریچر پتہ چلتا ہے. لیکن یہ جو ماڈل ہے یہ اس اسپیسیفک بلڈنگ کا, جس بلڈنگ کی چھت پہ آپ ہیں, یا پھر اس اسپیسیفک روڈ کا جس آپ روڈ پہ چل رہے ہیں, اس کا ٹمپریچر آپ کو ایگزیکٹ بتائے گا. کیونکہ وہ کافی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اب لیٹس سپوز ملتان میں 42 ڈگری سیلسیس ہے, لیکن آپ ایک ایسے روڈ پہ چل رہے ہیں جس کا ٹمپریچر مے بی 50 ڈگری سیلسیس ہو یا 55 60 جتنا بھی ہو, تو وہ آپ کو ایگزیکٹ ٹمپریچر بتاتا تھا کہ اس بلڈنگ کا ٹمپریچر کتنا ہے, اس روڈ کا ٹمپریچر کتنا ہے, اگر میں سمپل ٹرمز بات کروں. اوکے, یعنی آپ کو ایک اسپیسیفک جگہ کا بھی بتا رہا ہے کہ اس کا ٹمپریچر کتنا ہے. دیٹس ریئلی نائس. اچھا, اس پروجیکٹ میں جو بھی آپ کا ٹائم پیریڈ جتنا رہا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اوبیسلی ٹاسک دیے گئے, تو آپ کو کسی جگہ پہ کوئی مشکلات آئی, کوئی پرابلم کو فیس کرنی پڑی؟ جی, ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کی جائے تو اس طرح اگر ماڈل کوئی بھی ٹرین کرتے ہیں تو سب سے اس میں مشکل فیز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹا سیٹ کو مینیج کرنا اور ان ڈیٹا سیٹ پہ ماڈل کو ٹرین کرنا. ابھی سیکنڈ فیز پہ انہوں نے 27,000 امیجز دی تھی,
जिस पे मॉडल ट्रेन करना था। उसके बाद जो थर्ड फेज था उस पे उन्होंने अनसीन डाटा दिया था, जो कि चाइना की एक सैटेलाइट है गोफन 2 सैटेलाइट के नाम से। सो अच्छा। उसका डाटा सेट था, उस पे मॉडल ट्रेन करना था, क्योंकि ये जो हैकाथॉन था एआई एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज, ये ज़ीजैंग एक रिसर्च लैब है चाइना की, उनके साथ कोलैबोरेशन में हुआ था। तो उनकी सैटेलाइट इमेजेस और उनका सब डाटा यूज़ हुआ था। ओके। अच्छा, आपके साथ क्या और भी आपके टीम मेंबर्स थे या अकेले अकेले ये टास्क दिया गया? जी, मेरे साथ मेरा टीममेट मशहूद राना था। हमारी टीम का नाम क्लाइमेट गार्डियंस, हम दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह फिर हम तो कैसे आपने जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या वो डिवाइड की हुई थी कि मसूद तुमने ये करना है, मैं ये काम करूँगा, या फिर मिल के ही इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था? टीम वर्क भी ज़रूरी जी, होता है। काफ़ी ऑब्वियसली लाइक एक बंदा किसी एक फील्ड में अच्छा होता है तो उसको ऑब्वियसली वही काम दिया जाता है। अभी मतलब मैं मेजॉरिटी काम टेक्निकल वर्क, मतलब मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग वगैरह टेक्निकल काम मैं कर रहा था, बाकी जो प्रपोजल और दूसरी अच्छा। चीज़ें थी वो मशहूर बना। अच्छा, तो क्या जब आप इस सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे जब आप ये कंपटीशन चल रहा था, तो क्या आप दोनों के अलावा क्या बाकी होता है साथ में, आपका जो इदारा है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ का कोई टीचर या कोई एक्सपर्ट और भी साथ हेल्प करने के लिए या आपको गाइड करने के लिए होते थे, या सिर्फ और सिर्फ टीम को ये टास्क या टारगेट था कि आप लोगों ने ही इस काम को करना है? नहीं, इस तरह प्रोफेसर्स जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे या फिर जो हमारे टीचर्स थे, हम उनसे वैसे गाइडलाइन लेते रहते थे कि हम मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका बेटर वर्जन क्या हो सकता है, इसको हम किस अप्रोच से ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, ओके। मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम हेल्प लेते रहते थे। यानी कि साथ में टीचर के जो है वो गाइडलाइन ऑब्वियसली वो ज़रूरी होती है। अच्छा, जो कि तकरीबन 270 या इससे ज़ायद टीमों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, तो ओवरऑल इस कंपटीशन में आपका जो एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट ममालिक से लोग आए हुए थे वहाँ पे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्या आपने मज़ीद लर्न किया? क्योंकि जब भी आप किसी नई जगह के नए कंपटीशन जाते हैं, नए लोगों के साथ जाते हैं, तो आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो आपका तजुर्बा कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? जी, जब मैं पहली दफ़ा मतलब एआई फॉर गुड समिट में गया तो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी प्रोफेसर्स, मेंटोर से अच्छा अली, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन ज़रा इनके एक्सपीरियंस हम जानेंगे कि ऑब्वियसली 270 से ज़ायद टीमें हों और एक कंपटीशन चल रहा हो, आलमी सतह पे टफ होता है, प्रेशर भी होता है मुख्तलिफ टीमों का, लोगों का, कंट्रीज़ का। तो ज़रा एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे डिटेल में। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का आखिरी टॉपिक एयर स्पेस में एआई सॉफ्टवेयर का एक अहम कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है पाकिस्तानी स्टूडेंट ने, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्हीं से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उन्हीं से हम ज़रा ये पूरा एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी जो है वो हम जान रहे हैं। हमारे साथ है अली ओन मेहदी। अली, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि 270 से ज़ायद जो है वो वहाँ पे जो टीमें हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। ऑब्वियसली एक डिफरेंट एक्सपोजर एक्सपीरियंस होता है हर टीम के साथ, जब डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। बाज़ दफ़ा आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, बाज़ दफ़ा आप पैनिक जो है वो कर जाते हैं। तो ज़रा मैं आपका एक्सपीरियंस जो है वो जानना चाहूँगी कि आपका 270 से ज़ायद टीमों के दरमियान उनके साथ पार्टिसिपेट करना वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मैंने बताया एयर फॉर गुड ग्लोबल समिट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इतने स्टूडेंट्स से, जो कि चूँकि वहाँ पे 100 प्लस कंट्रीज से स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और बाकी आज़ाद आए थे, तो उनके साथ मिल के बैठना, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करना और इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे बात करना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब जिस तरह मैंने बताया कि हमारी 270 से ज़्यादा टीम्स थी, उनमें जो एप्लीकेंट्स थे जो उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अनफॉर्चुनेटली एक बात कहूँगा कि वहाँ पे मुझे पाकिस्तान से और कोई प्रोफेसर या स्टूडेंट नहीं मिला, बिकॉज़ मैं वहाँ पे मतलब अकेला ही पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था, मेरे अलावा वहाँ ओह! पे और कोई भी स्टूडेंट नहीं तो मिला। इस चीज़ का क्या प्रेशर था कि मतलब बाकी जो टीम आई हुई ऑब्वियसली उनके साथ उनके अपने लोग, अपनी कंट्री के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप चूँकि वहाँ पे आप लोग अकेले ही वहाँ पे मौजूद हैं, तो इस चीज़ का क्या कोई प्रेशर था समटाइम कि मुझे कोई अप्रिशिएट करने के लिए, कोई हौसला अफजाई करने के लिए कोई मौजूद नहीं है?
जी बिल्कुल, इतने बड़े स्टेज पे अपने प्रोजेक्ट को मतलब उसकी प्रेजेंटेशन देना और उसको लाइक फिर उसको जीतना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ था। हाँ। क्योंकि जब हम मतलब देखते हैं कि इतने बड़े ग्लोबल स्टेज पे जब हमारे सामने इतनी सीनियर्स प्रोफेसर्स थे, क्योंकि मेरे साथ जो हमारे मुकाबले में जो टीम्स थी, जी। वो सब के सब पीएचडी और प्रोफेसर्स, इवन के कंपनीज के को-फाउंडर्स भी शामिल थे उसमें। अच्छा। तो हम मतलब सबसे जो कह लें कम उम्र फाइनल ईयर, क्योंकि स्टूडेंट अभी बैचलर्स का हूँ मैं, सो हाँ। सबसे कम उम्र मैं ही था, बाकी सब मेरे से सीनियर्स, पीएचडी और ओह! प्रोफेसर्स ही थे। क्या बात है, तो सबसे उनके कम सामने उम्र। जी। बिल्कुल जी, उनके सामने इस तरह के लाइक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देना, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट था। ऑब्वियसली बंदा ना चाहते हुए भी इट्स नेचुरल कि थोड़ा नर्वस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जजेस का ज़रा बताएं कि जजेस के हवाले से जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट किया गया, तो उनकी कोई ख़ास बात, कोई ऐसी जजमेंट जो आपको बड़ी अच्छी लगी हो, जो उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया हो, कैसा उनका जो रवैया था वो कैसा था? जी बिल्कुल, जजेस क्योंकि जिस तरह बताया मॉडल की जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसके बारे में उन्होंने काफ़ी सवालात किए थे। हम्म। और एक मीटिंग रूम में हम काफ़ी डिस्कशन हुई थी मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही। ओके। तो उनसे उन्होंने जो भी उनकी क्वेरीज थी, मैंने मतलब उनको सॉल्व किया, उनको बताया कि किस तरह मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है। उन्होंने डिटेल्स बेसिकली पूछी थी कि हम्म। आपने किस तरह की अप्रोच यूज़ की है, किस तरह के टूल्स यूज़ किए हैं, ये सब कुछ। तो वो सब उनको आंसर किया। ज़बरदस्त। अच्छा, वहाँ पे जो बाकी टीम्स थी, ऑब्वियसली उनके साथ उनके एक्सपर्ट मौजूद थे, उनके सीनियर्स भी मौजूद थे। तो क्या वहाँ पे किसी इदारे के किसी एक्सपर्ट ने आपके प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी दिखाई या कुछ आपसे जानने की, पूछने की कोशिश की कि आपने क्या बनाया है, इसका पर्पस क्या है, या उसमें इंटरेस्ट लिया हो? जी बिल्कुल, एक चाइनी जो कि इसी जिनका मतलब कंपटीशन था जी जैंग यूनिवर्सिटी, उनके हम्म। एक प्रोफेसर थी, उन्होंने प्रोजेक्ट के हवाले से दिलचस्पी दिखाई थी। तो उनको उनके साथ काफ़ी लाइक लंबी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने सेम चीज़ें मतलब मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह मुझसे पूछी थी, जो मैंने उनको डिस्क्राइब की थी। इसके कहीं। अलावा काफ़ी दूसरे स्टूडेंट्स थे जी। जो वहाँ पे मतलब जिनके बूथ्स थे, जो अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था, क्योंकि बेसिकली समिट में सिर्फ ये कंपटीशन तो एक पार्ट था, इसके अलावा काफ़ी दूसरे कॉम्पिटिशन्स और काफ़ी स्टूडेंट्स अपने बूथ्स अपने प्रोजेक्ट्स के मतलब बूथ्स उन्होंने लगाए हुए थे, तो हम्म। उनसे भी काफ़ी डिस्कशन हुए। ज़बरदस्त। अच्छा अली, जब ये सब तमाम जो टीमें हैं, उनके मॉडल जो हैं, जो भी उनका प्रोजेक्ट था, वो जजेस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फाइनल रिज़ल्ट का टाइम आता है, और जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, तो आपका नाम जब अनाउंस होता है या जब ऐलान किया जाता है, तो सबसे पहला जो थॉट था, जो ख्याल था, वो क्या माइंड में आया? जी बिल्कुल, जब स्टेज पे सबसे पहले विनर्स का हमारा चूँकि ट्रैक 3 था, तो जब हाँ। ट्रैक 3 के विनर्स अनाउंस हुए थे, तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने हम्म। मतलब इतनी फ़ज़ीलत दी, मतलब इतना बख्शा कि अब यहाँ जी। पे आके स्टेज पे आए। उसके बाद ऑब्वियसली जो 6 महीने की जो मेहनत थी, वो मतलब उसका शुक्र किया कि वो मेहनत रंग लाई और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ये अवार्ड हासिल किया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, जो पाकिस्तान जैसा ज़री मुल्क है, इसके लिए आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोजेक्ट है, आप इसको क्यों अहम समझते हैं? जी, ये मॉडल बेसिकली अब एक करता है कि ये आपको हीट वेव्स, मैं इन सिंपल टर्म्स बात करूँ तो हीट वेव्स की आपको रिस्क अलर्ट्स हो गए हुँ। और बिल्डिंग्स की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हुँ। जो हमारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, वो इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, जो उनके इनबिल्ट मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। हुँ। मतलब अभी अभी लेट्स सपोज़ उनके पास एक ऐसा मॉडल है जिनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो ये वाला मॉडल देता है। तो वो हुँ। इस मॉडल को उसके साथ इम्प्लीमेंट करके, उसके साथ अटैच करके आगे फर्दर जो भी डिटेल्स हैं या फिर जो भी वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं इस। अच्छा अली, क्या वी कैन से कि ये जो आपने मॉडल तैयार किया है, इससे जो ये सैलाबी सूरत हाल है, जो अब हर साल हमें देखने को मिल रही है, या खुश्क साली है, पानी की किल्लत होती जा रही है, इस तरह के जो दीगर मसाइल हैं,
اس کی بہتر منصوبہ بندی ممکن ہو سکے گی اگر ہم اس کو گورنمنٹ اس کو سیریسلی اس کو یوز کرے تو یہ جو ایشوز ہیں ان پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ ماڈل مطلب یہ اتنی کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ اس کو اس طرح یوز کیا جائے، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا یہ بلڈنگ ڈیٹیکشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، تو اس میں اربن مینجمنٹ جس طرح ہم دیکھتے ہیں، مطلب ابھی ایک فار ایگزامپل لاہور سٹی ہے تو وہ ایکسپینڈ کری جا رہا ہے، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی بالکل ڈفرینٹ ویز میں ڈفرینٹ جگہوں پہ گھر وغیرہ اور کالونیز بن رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے مطلب اربن مینجمنٹ اس سے کی جا سکتی ہے، اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس سے مطلب جب فلڈ رسک کوئی بھی الرٹ جاری ہوگا تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے سب سے پہلے رد عمل کہاں دکھانا ہے، کہاں پہ ان کو سب سے پہلے سٹیپس لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کی اس اچیومنٹ پہ، اس کامیابی پہ، آپ کی اس ماڈل پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس آپ کو ملا، کوئی کانٹیکٹ، کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ جی بالکل، ابھی جب جنیوا میں نے جانا تھا تو ہمارے یہاں پہ ایک ایم پی ہیں ملک مشیر احمد خان لنگریال، ان کے تھرو چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو مشہود رانا ہے ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے میٹنگ ہوئی تھی، تو ویزا اسسٹنس کے لیے ان کو کہا تھا، کیونکہ جنیوا ٹائم ذرا شورٹ تھا تو جنیوا کے لیے ویزا اسسٹنس چاہیے تھی، تو انہوں نے اس میں ہیلپ کی تھی، اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے مطلب پھر جنیوا کا ویزا لگا سوئٹزرلینڈ کا اور وہاں پہ گیا۔ اس کے علاوہ اب جب واپس آیا ہوں تو جو ایم پی ہے ہمارے ملک مشیر احمد خان لنگریال ہیں، ان کے وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، جی، سو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں انوائٹ کیا تھا اور مجھے شیلڈ سے نوازا بھی تھا۔ زبردست۔ اچھا، پاکستان میں اے آئی کی بات کریں یا اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبوں کی بات کریں تو بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ ایکسپرٹ، آپ کو کیا اس میں کچھ چیلنجز نظر آتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ چیلنجز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، یا اگر ہم کسی پروجیکٹ کی طرف آتے ہیں تو اس میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل، جس طرح مطلب مسئلے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے نا، مطلب اس کو آپ جس طرح بھی سولو کرنا چاہیں، اگر کوئی مسئلہ مطلب کوئی پرابلم اگر پہلے سے ہی سولو ہے تو آپ اس کو اس طرح امپروو کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ اس کا کوئی بیٹر ورژن نکالیں کہ جو اسے کم وقت میں یا پھر کم خرچے میں اس کو سولو کرتا ہو۔ ابھی اے آئی اینڈ اسپیس کے ریلیٹڈ کیونکہ ابھی یہ جو فیلڈز ہیں یہ بڑی واسٹ فیلڈ ہے، مطلب اس میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اے آئی کی فیلڈ لے لیں یا اسپیس کی فیلڈ لے لیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اور کافی واسٹ فیلڈ ہے، تو آپ کہیں بھی اس میں جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو پاکستان میں کیونکہ ابھی اے آئی اور اسپیس دونوں کا بھی کہہ لیں اسٹارٹ ہے، ابھی ان کا انیشیل فیز ہے، تو اس میں کافی مطلب اسٹوڈنٹس اس پہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہاں پہ کافی پاکستان بھی بیکاز کافی بھی پیچھے ہے، تو اس پہ بہت کام ہونے والا ہے، تو اسٹوڈنٹس ایزیلی کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس پروجیکٹ کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ نیکسٹ آپ نے کیا سوچا ہے؟ نیکسٹ آپ کے کیا پلانز ہیں؟ جی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، یہ ماڈل جو کہ تھا تو جس سے میں نے بتایا زی جینگ جو لیب تھی چائنا کی، انہوں نے کیونکہ یہ کمپٹیشن ارینج کیا تھا، سو وہ بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ جو یہ ماڈل ہے یہ انہوں نے ابھی نیکسٹ آفٹر فیو منتھس ایک سیٹلائٹ چائنا نے بھیجنی ہے خلا میں، چونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک ایسا ماڈل ملے جو امپلیمنٹ کر سکیں وہ سیٹلائٹ کے اندر، تاکہ وہ خلا میں ہی امیج کی پروسیسنگ کر سکے، کیونکہ ابھی جس طرح کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ امیج کیپچر کرتی ہے، وہ پھر امیجز نیچے آتی ہیں، پھر سائنٹسٹ اس پہ ورک کرتے ہیں اور پھر ریزلٹ نکلتا ہے، لیکن اب یہ ہوگا کہ ماڈل ڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہوگا سیٹلائٹ کے اندر، اور سیٹلائٹ کے اندر ہی وہ امیج کیپچر کر کے اسی میں پروسیسنگ کرے گا، پھر آپ کو ڈائریکٹ آؤٹ کم علی دکھائے گا۔ اون، آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے اوبویسلی آپ ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے یوتھ کو کوئی پیغام دیں۔ سب سے پہلے تو مطلب سب کو یہی کہوں گا کہ کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے، جس طرح 6 مہینے کا فیز تھا، اتنا بڑا فیز تھا، تو کافی اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ بیچ میں ہی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، مطلب 1-2 مہینہ کام کیا اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں مطلب دل نہیں کر رہا یا مشکل ہے یا پھر جو بھی چیز ہے،
تو میرے حساب سے کنسسٹنسی کافی میٹر کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک بالکل، چیز پہ بہت لگے شکریہ رہتے ہیں تو علی انشاءاللہ بہت شکریہ ونس اگین آپ کو سچ سویرا کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین دیکھیں کسی بھی کام میں کسی بھی فیلڈ میں آپ نے کامیاب ہونا ہے تو تسلسل بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نیک دلی کے ساتھ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ خوش رہیں اور ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے